टालें, आप ही खुद मौत के मुंह में गए। ए महबूब, वो जिन्होंने अपने भाइयों को कहा लेख्वानिहिम, अब यहाँ भाई साहबा को उनसे भाई उस हिसाब से नहीं कहा जा रहा है, वो तो काफिर थे, मुनाफिक थे, इस मुनासिबत से कि कबीले और नस्ब के एतबार से एक ही जगह के थे। तो अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना कालू लेख्वानहुम, और जिन्होंने अपने भाई को कहा वक़ादू, और खुद बैठे रहे, खुद जंग में नहीं गए, खुद जिहाद नहीं किया, खुद नहीं लड़े, और अपने भाई मुसलमानों से कहते हैं अगर हमारी बात मान लेते, लौ अताऊन, हमारी बात मान लेते, माँ को तेलू, तो कत्ल ना होते। कुल, महबूब फरमाइए, फदरऊ अन अनफुसहुमुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, तो जब तुम्हारी अपनी मौत तुम्हारे घर में आए तो अपनी मौत को टाल के बताओ। टाल सकते हो? नहीं, मौत घर में भी आएगी, मौत पहाड़ के अंदर भी खो में जाओगे आएंगी, मौत अगर तुम किला लोहे का बना लो और उस लोहे के किले में छुप भी जाओ आएंगी। मौत बरक है, तुम अपनी मौत को टाल नहीं सकते। अब सादत यह है कि हुसैन की तरह करबला में आ, शहीद होकर मौत को आ गले लगा और जिंदगी और फना को मिटाकर बका को हासिल कर ले, या वो है कि बिस्तर मर्ग पे मर जा। फिर तो हुसैन ने बिस्तर पे मरना पसंद नहीं किया, कहा करबला जाऊंगा। और जब जब रोका गया, हुसैन मत जाओ, कहा मेरे नाना से वादा है मेरा, मैं बचने कब जा रहा हूं, इस्लाम बचाने जा रहा हूं। कहा गया हुसैन कत्ल कर दिया जाओगे। मालूम है हुसैन बाप के साथ गद्दारी की थी इन लोगों ने, अहले कुफा ने, मालूम है भाई के साथ गद्दारी की, मालूम है हुसैन तुम्हारे साथ भी गद्दारी होंगी, मालूम है शहादत मुकद्दर है, तुम देख रहे हो कि मैं मरूंगा, ये नहीं देख रहे कि शहीद आजम कहलाऊंगा। अब रसूल तो मौजूद है, तौसीफ मेराज आप कह रहे रसूल मौजूद है, हुसैन कत्ल हो रहे थे तो क्यों नहीं बचाया? अच्छा कुरान नहीं पढ़ा क्या? इन्ना नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे, मैं तेरी शगे रग से ज्यादा करीब। तो हुसैन मोमिन है या नहीं? और जो हुसैन को मोमिन न करे उससे बदतर काफिर नहीं रुए जमीन पर। हुसैन मोमिन नहीं, मोमिनों का सरदार है, तो हुसैन से भी अल्लाह करीब था, तो अल्लाह ने हुसैन को क्यों नहीं बचाया? तुम्हारे अकीदे के हिसाब से तो रसूल करीब नहीं थे, तुम्हारा अकीदा, हमारा तो है। तो जिस तरह अल्लाह के रसूल करीब थे, अल्लाह भी करीब था, अल्लाह ने भी नहीं बचाया, रसूल ने भी नहीं बचाया। अय अल्लाह, मैं भी नहीं बचाऊंगा हुसैन को, रब्बे कायनात तू भी ना बचा, इसलिए कि हुसैन बचने नहीं आया, इस्लाम बचाने आया। शहादत मुकद्दर है। तो ये ऐसे जाहलाना इनके एतराज़ात होते हैं। और एक आखिरी बात, 1952 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, अल्लाह ने अपनी मस्जिद क्यों नहीं बचाया? इन्होंने कहा साहब गौसे आजम की मज़ार पे बमबारी होती है, जर्जिस कह रहा था हिंदुस्तानियों को जुलूस निकालना पड़ता है, अल्लाह के घर के लिए तुम क्यों जुलूस निकालते हो भाई? काहे के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना ली? देख लेंगे अल्लाह अपनी मस्जिद। बैतुल मुकद्दस यहूदियों के कब्जे में चला गया, क्यों नहीं बचा पा रहे हो तुम? चलिए एक और एतराज सुन ले। ये है शिरक की वो घन चक्कर जिस पे चढ़ाकर पूरी उम्मत को बर्बाद किया जाता है। इस मसले को मान लिया जाए तो चंद बातें जो मैंने शुरू में आपको सुनाई उसी पे गौर कीजिए। मान लिया अल्लाह के नबी जिंदा हैं, मान लिया अल्लाह के नबी हर जगह पर हैं, मान लिया अल्लाह के नबी को हर किसी के हर मामले का इल्म भी है, मान लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी पर रहम पहुंचाने करने की कुदरत और ताकत भी रखते हैं। अल्लाह के लिए सवाल करता हूं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वरज़ा, वो अजीम अजमत और शान वाला उमर, नबी से इतनी मोहब्बत और प्यार उस उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वरज़ा की, ये हजरत उमर मदीने के अंदर शहीद हो रहे हैं। अल्लाह बकौल आपके अल्लाह के नबी जिंदा हैं, आपको पता है उमर शहीद होने लगे, आप वहां पर मौजूद भी हैं, आप अपना रहम पहुंचा मुंतकिल भी कर सकते हैं, तो बताइए फिर अल्लाह के नबी ने उमर को क्यों ना बचाया? पहला सवाल, रहती दुनिया तक के लिए सवाल, रहती दुनिया तक सवाल किया उसने। अभी जवाब दे देता तो रहती दुनिया तक तू भी नहीं रहेगा, तू कोई शैतान थोड़ी है जो इतनी लंबी उम्र लेकर आया है ना। चलिए उमर को क्यों नहीं बचाया? अरे रसूल ने तो उमर को पहले ही बता दिया था तुम शहीद होंगे, उमर को तो पहले ही बता दिया था। कौन से अहले हदीस हो यार, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? मेरे नहीं समझ में आया आज तक। सुन लो हवाला, तिरमिज़ी शरीफ
جلد نمبر 5 صفحہ 648 حدیث نمبر 3748. نسائی سنن کبریٰ جلد 5 صفحہ 56 حدیث نمبر 8195. ابن ابی شیبہ امام بخاری امام مسلم کے استاد المصنف حدیث کی کتاب جلد 6 صفحہ 350 حدیث نمبر 31946. حاکم المستدرک جلد 3 صفحہ 498 حدیث نمبر 5858. یہ تمام محدثین حضرت سعید ابن زید جو حضرت فاروق اعظم کے بہنوائی ہے ان سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ غار جبل ہیرا پر تشریف لے گئے. ہیرا پہاڑ پر ابو بکر صدیق ساتھ ہے, عثمان غنی ساتھ ہے, عمر ابن خطاب ساتھ ہے, علی مرتضی ساتھ ہے. پہاڑ ہلنے لگا, نبی نے اپنے پیر کو پہاڑ پہ لگایا, فرمایا پہاڑ ہیرا ٹھہر جا, جانتا نہیں تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 3 شہید ہے. پہاڑ ٹھہر گیا. اس کی تفسیر خود حضرت سعید ابن زید کہتے ہیں نبی سے مراد آپ کی ذات تھی سرکار کی, صدیق سے مراد ابو بکر صدیق, اور شہید سے مراد عمر ابن خطاب, عثمان غنی اور علی پہلے ہی بتا دیا. چلیے ایک اور حدیث لے, ابن ماجہ. حدیث اور سند پڑھوں گا, وقت ہو جائے گا, صرف حوالے دے رہا ہوں. ابن ماجہ کتاب اللباس باب میں امام ابن ماجہ حدیث کو لائے, جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3558. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 88 حدیث نمبر 562. امام طبرانی معجم الکبیر میں جلد 12 صفحہ 283 حدیث نمبر 13127. امام ابو یعلا المسند میں جلد نمبر 9 صفحہ 402 حدیث نمبر 5545 پر حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفید کرتا پہن کر گھر سے باہر نکلے. بڑا سفید کرتا تھا, آپ کی بیوی نے بڑے اچھے طریقے سے دھویا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, سرکار نے مسکرائے, ارشاد فرمایا, ہے عمر کیا نیا کرتا ہے, نیا کرتا لیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ یہ تو پرانا ہے مگر نئے کی طرح ہے. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, دعا کی, پروردگار عمر کو ہمیشہ نئے لباس عطا فرما, رب کائنات عمر کی زندگی خوشحال گزرے, اور اللہ عمر کو شہادت عطا فرما. حضرت عمر کہتے ہیں اس دن سے میں روزانہ دعا کرتا ہوں, رب قدیر میری 2 دعاؤں کو قبول کر لے, باقی بھلا کسی دعا کو قبول نہ فرما. پہلی دعا کہ مجھے شہادت کی موت ملے, اور دوسری دعا تیرے محبوب کے دیار میں میری موت واقع ہو. یہ شہادت سے بھاگتے نہیں تھے, بچایا کیوں نہیں؟ ارے بچنے والے نہیں تھے, یہ تو دین بچانے والے تھے. شہادت تو یہ حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے تھے. اگر چاہتے تو کہتے رسول اللہ آپ نے کہا کہ میں شہید ہوں, دعا کر دیجئے میں شہادت کی موت نہیں مرنا چاہتا. ہوتا تھا, لیکن ان کو معلوم تھا موت برحق ہے. سعادت مندی اس میں ہے کہ شہادت کی موت حاصل کی جائے. اب ایک اور اعتراض سن لو, یہ بچکانا اعتراض. چلے 2-3 اعتراض میں سناتا ہوں, آخری میں پھر کچھ کلیپیں دکھاؤں گا آپ کو. نہیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, جب یہ خودکش حملہ کرنے کے لیے وہاں پر آتا ہے, بابا جی اس آنے والے کو پہلے ہی کیوں نہیں روک لیتے, اس کے خودکش جیکٹ کو پھٹنے سے پہلے ناکارہ کیوں نہیں کر لیتے. خودکش حملہ ور اس کو بولتے جو بم باندھ کے آ جاتا نا, جیسے لاہور کی مزار پر انہوں نے بم اسپوٹ کیا, اور بھی مزاروں پہ ہوئے. زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پہ بم اسپوٹ ہوا, اور آپ کو سن کر تکلیف ہوں گی, 3 دن پہلے حضرت زینب کی مزار پہ بم اسپوٹ کیا انہوں نے. حضرت زینب جو امام علی مقام کی بہن, وہاں بھی بم اسپوٹ ہوا. وہ ابھی وہ سیشن آئیں گا میرا آگے. بہرحال یہ بم لے کر آیا تو بابا روک کیوں نہیں لیتے؟ تاریخ پڑھا نہیں انہوں نے. جاہلوں کا نام ہوتا ہے غیر مقلد, اور یاد کر لیجئے. بار بار میں کہتا ہوں کسی سے آپ تعارف کرائیں, پوچھیں کون ہو, کہیں میں دیوبندی ہوں, تو تھوڑا سا لحاظ کر لینا, حنفی ہے کچھ تو آتا جاتا ہوں گا. اور جیسے بولے میں اہل حدیث, اچھا جاہل ہے آپ, سیدھا یہی بولنا. ان سے بڑا جاہل نہیں ہوتا بھائی, قسم خدا کی. میں ذمہ داری لے رہا ہوں ثابت کرنے کی, میں ذمہ داری. بم پھٹا کیوں نہیں آتا؟ اب ان کی بھی سن لیجئے, پھر اس کے بعد جواب دیتا ہوں. تم بھی یہودیوں کے بھائی تھے, اس لیے یہودیوں کو دے دیا فلسطین. کیا
کیوں نہیں تمہارے اندر اتنی طاقت مسلمانوں کی حفاظت کی تم نے؟ کیوں نہیں گولان کی پہاڑیوں کی حفاظت کی؟ کیوں مصر تھر تھرا رہا ہے؟ تم جیسے اتنے بڑے بڑے مہابلی طاقتور موجود ہو اور مصر کی پہاڑیاں یہود 67 یا کون سے سن میں غصب کر لے اور لے کے چلا جائے، پورے عرب کو ناکو چنے چبوایا ہے تھوڑے سے اسرائیل نے، یہودیوں نے، اور یہ ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ اتنے بڑے بڑے لوگ جب موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے مہابلی قبروں کے اندر جن کے مرنے کے بعد بھی ڈنگ کے بچتے ہیں، بتاؤ یہ کیوں نہیں حفاظت کرتے ہیں؟ رسی چلی جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہودیوں سے تانا بانا ہے، رشتہ ہے، جبھی یہ حضرت کچھ نہیں بول رہے ہیں، خاموشی ہے؟ شاید یہی بات ہو، ہماری یہی باتیں تیر کی طرح چبھتی ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ مصر چلا گیا، فلسطین چلا گیا، یہ چلا گیا، یہ چلا گیا، بڑے بڑے اولیاء وہاں مدفون ہیں، یہ کیوں نہیں روکتے؟ چلیے آئیے ذرا تاریخ دکھاتا ہوں۔ 661 ہجری 61 ہجری امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے مکہ اور مدینے پہ حملہ کیا۔ یزید نے حملہ کیا، کیا ہوا معلوم ہے؟ ذرا تاریخ پڑھو۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، 40 دن تک یہ حال تھا کہ مسجد میں گھوڑے پیشاب اور لید کرتے تھے منبر رسول پر۔ 3 دن یزید کے لشکر نے ہر عورت پہ اختیار دے دیا، جس عورت کو چاہو پکڑو اور جو چاہو کر لو۔ علماء فرماتے ہزاروں ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ کون سا دور ہے یہ؟ صحابہ اور تابعی کا دور ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 40 دن مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی، نہ نماز ہوئی، کوئی باہر نہیں نکلتا، جو نکلتا قتل کر دیا جاتا۔ حالت یہ تھی کہ مدینہ منورہ کی نالیوں میں پانی کی جگہ خون بہتا تھا۔ ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ سنن دارمی، امام دارمی کی حدیث کی کتاب جو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد کے استاد اور شیخ ہیں، ان کے استاد ہیں، امام بخاری کو بھی پڑھایا، امام مسلم کو بھی پڑھایا، امام ابو داؤد کو بھی پڑھایا۔ امام دارمی سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ 91 اور اس کے مقدمے میں حدیث نمبر 94 کے تحت لکھتے ہیں، حضرت سعید بن عبدالعزیز روایت کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ 40 دن مسجد نبوی میں کوئی نہیں آتا تھا، میں دیوانہ اور پاگل بنا ہوا، بال بکھرے ہوئے رسول کے روضے پر پڑا رہتا، قسم وحدہ لا شریک کی، جب اذان کا وقت ہوتا میں رسول اللہ کی قبر سے اذان کی آواز سنتا اور نبی کی اقامت کی آواز سنتا اور نبی کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ نبی زندہ تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہزاروں بچے ناجائز۔ کوئی مدینے کی ایسی گلی نہیں جہاں پہ لاشیں نہ رکھے گئے ہو۔ مدینے سے جب فارغ ہوا یہ یزید کا خبیث لشکر، مکہ پہ اس نے حملہ کیا۔ عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر وہاں بیعت کر چکے تھے صحابہ اکرام۔ عبداللہ ابن زبیر نے ان کا مقابلہ کیا، مقابلہ نہیں کر سکے۔ حرم میں اپنے آپ کو قید کر لیا کہ شاید یہ حرم کا لحاظ کرے۔ حرم کی ناکہ بندی کر دی اس لشکر نے، تیر برسائے گئے۔ جب تیروں سے بھی کام نہ چلا تو تیروں پہ آگ کے ٹیمبے اور گولے بنا کر آگ لگا کر تیر چھوڑے جاتے۔ غلاف کعبہ جلا، خانہ کعبہ پر سنگ رکھے ہوئے تھے اس دمبے کے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آیا تھا جنت سے، جب حضرت ابراہیم قربانی کر رہے تھے۔ بطور تبرک رسول اللہ کے زمانے تک، عبداللہ ابن زبیر کے دور تک وہ سنگ بطور تبرک خانہ کعبہ کی چھت پر تھے، وہ جل کر خاک ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب سنگباری کی گئی، حجر اسود 6 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، حجر اسود ٹوٹ گیا۔ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے یہ دروازے توڑ کر، اور عبداللہ ابن زبیر کو عین خانہ کعبہ میں شہید کیا گیا، حرم میں خون بہا۔ تاریخ کے حوالے سن لو، بے حوالے نہیں بولتا۔ جذب القلوب الى دیار المحبوب شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب پڑھو، امام سمودی کی الوفاء الوفا پڑھو، حضرت امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء پڑھو، تاریخ طبری کا مطالعہ کرو، اور یہ سب سے بھی مطمئن نہ ہو تو البدایہ والنہایہ تمہارے ابن کثیر کی پڑھ لو۔ تمام مفسرین نے اس واقعے کو لکھا، ابن اسیر نے لکھا، ابن خلدون نے لکھا۔ حجر اسود کے ٹکڑے ہو گئے۔ 61 ہجری میں سب حرم میں ہوا۔ 320 ہجری عباسی خلیفہ مقتدر باللہ
عباسی خلیفہ کے زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا معاذ اللہ. نام کیا تھا؟ ابو طاہر قرماتی. ابو طاہر قرمتی. اس نے مکے پہ حملہ کیا، اہل مکہ کو قتل کیا. اور کس حال میں کیا؟ مفسرین و مورخین لکھتے ہیں کہ عین حج کے زمانے میں جب حجاج خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے 10,000 حاجیوں کو حرم میں قتل کر دیا اس نے احرام کے حالت میں. اور یہی نہیں، حجر اسود اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد اپنی راجدھانی اس کا جو ملک تھا حجر، وہاں حجر اسود لے گیا. 20 سال حجر اسود اسی کے پاس. خانہ کعبہ میں حجر اسود نہیں، بھوگدا ہے وہاں گڈھا. کیوں اللہ نے اپنے حجر اسود کی حفاظت نہیں کی؟ کیوں حرم کی حفاظت نہیں کی اللہ نے؟ اللہ بھی مجبور تھا. اور معاذ اللہ استغفر اللہ، تمہارے جملوں کے بقول بولنے میں مجبور ہوں. میرا رب تو صاحب قدرت ہے، حکمت ہوتی ہے اس کی، جب چاہتا ہے جیسی حکمت فرماتا ہے. تمہارے جملے جب اتنے بڑے بڑے ماں بلی ہے اور یہ سب فلسطین تباہ ہو رہا ہے، کیا یہ بھی یہودیوں کے بھائی ہے؟ تو کیا معاذ اللہ تمہارے نزدیک اللہ بھی یہودیوں کا بھائی ہو گیا ہے؟ استغفر اللہ، لا حول ولا. تمہارے جملے لوٹا رہا ہوں. حکمت ہوتی ہے بھائی. دارالسلطنت حجر لے گیا. یہ 20 سال کے بعد 340 ہجری میں عباسی خلیفہ آتا ہے متی. متی نے اس پر حملہ کیا حجر پہ، حجر اسود واپس لایا. حوالے سن لو، حجت اللہ علی العالمین، حضرت امام علامہ اسماعیل نبہانی کی کتاب تفصیل واقع اس کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 829 پہ جا کے دیکھ لو. اور یہی نہیں، 654 ہجری مکہ اور مدینے میں رافضیوں کا قبضہ ہو گیا، شیعوں کا. بھائی شیعہ مسلمان ہیں تمہارے نزدیک؟ ہو تو ذرا ہم کو بھی بتاؤ، تو پھر میں تمہیں بتاؤں کہ شیعوں کے خلاف تم نے کتنا بولا ہے. تو شیعوں کا قبضہ کئی سال تک ان کا قبضہ رہا. انہی کے دور خلافت میں اس کے بعد معتصم باللہ اس نے شیعوں سے حکومت چھینی. کعبہ اس کے قبضے میں آیا، اور اسی کے زمانے مسجد نبوی میں آگ لگ گئی. آج تک مورخ اس بارے میں خاموش ہے کہ وہ آگ لگی کیسے، مگر ہوا کیا؟ ممبر رسول جل گیا، غلاف جل گئے، ساز و سامان جل گئے، پوری مسجد نبوی جل کر راکھ ہو گئی. اللہ اپنی مسجد کی کیوں حفاظت نہ کر سکا؟ معاذ اللہ تمہارے. بولو نا اب. نہیں تو حکمت. ہم تو اپنے رب کو قدرت والا مانتے ہیں، اور رب کی عطا سے اولیاء کو بھی صاحب قدرت مانتے ہیں. یہ بچکانے دلیل اپنے پاس رکھو. یہ جو میں حوالہ بتا رہا ہوں سن لے. وفاء الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 429 امام سمودی نے اس کو بیان کیا تفصیل سے. 569 ہجری. ارے بہت تفصیل تاریخ ہے یار، چھوڑو تمہارے گھر کی کتاب پڑھ لو تاریخ مکہ، اس میں بھی سب لکھا ہے. 569 ہجری خلیفہ المستدع بامر اللہ، اس کے زمانے میں شدید قحط پڑا مکے میں، ہزاروں لوگ قحط سے مر گئے. اس زمانے میں 2 سیر گیہوں 1 درہم میں بکتا تھا. 1 درہم بولے تو آج کے حساب سے میں اگر آپ کو سمجھاؤں، 2 کلو گیہوں سمجھ لو 1000 روپے کلو. جانور مر گئے، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ کھانے کو جب کچھ نہیں بچا تو چمڑے اور ہڈیاں کھاتے تھے لوگ اس وقت. یہ بھی خانہ کعبہ مکہ میں ہوا. اللہ نے سب کیوں نہیں ان کو بچایا؟ اور میں نے کہا 1992 میں بابری مسجد، بیت المقدس. اچھا چلو بھائی فلسطین چلا گیا، ہمارے اولیاء تو بیچارے نہیں بچا سکے. تم کہتے ہو مر گئے، جب بولتے ہو مر گئے تو پھر شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے امیر المسلمین زندہ ہے. چلیے امیر المسلمین کون ہے، انہی سے سن لے پہلے. کیا موجودہ دور میں صحیح عقیدہ کی جماعت بنانا ضروری ہے یا نہیں؟ موجود ہے الحمدللہ، آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ صحیح عقیدہ کے لوگ موجود ہیں اور مسلمان موجود ہیں. آپ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر رہتے ہیں، آپ بتائیں یہاں کتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں؟ کسی جماعت کا پتہ چلتا ہے؟ یہاں جمعیت تحفیظ القرآن ہے، یہاں جمعیہ خیریہ ہے، یہاں جمعیت فلاں ہے. یعنی ایک امیر، ایک بادشاہ کے تحت لوگ ہیں، امیر المسلمین کے تحت ہیں، اور الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں چل رہے ہیں. یعنی ایک امیر، ایک بادشاہ کے تحت لوگ ہیں. امیر المسلمین کے تحت ہے، امیر المسلمین کے تحت کتاب و سنت میں حکومت چل رہی ہے. امیر المسلمین کون؟ عبداللہ بن عبدالعزیز، جو اس وقت ابھی بادشاہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ بزرگ تو چلے گئے قبر میں، آپ کے نزدیک خود آپ بولتے ہو بے اختیار ہے. یہ امیر المسلمین زندہ، یہ کیوں نہیں علاقے چھڑا لیتے؟ یہ علاقے سے نہیں چھڑاتے،
महराज रब्बानी ने कहा ये औलिया क्या यहूदियों के भाई है? माफ करना, औलिया यहूदियों के भाई नहीं है, तुम्हारे आमिरुल मुस्लिमीन जरूर यहूदियों के भाई है, यकीन नहीं तो देख लो। जो चीज इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज करती है वो है मुशरिकों को गालिब करना और मुसलमानों के मुकाबले में उनकी मदद करना। जो वो है मुशरिकों को गालिब करना और मुसलमानों के मुकाबले में उनकी मदद करना। सब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी और मैंने आपको शुरू में जिक्र किया, इसमें गैर भी हैं, पराये भी हैं, अपने भी हैं, नाम लेवा इस्लाम के लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, है ना? सब आए हैं इसमें, सब आ जाएंगे इसमें। मुशरिकों को गालिब करना और मुसलमानों के मुकाबले में उनकी मदद करना, यह भी कुफ्र है। मुशरिकों को गालिब करना और मुसलमानों के मुकाबले में उनकी मदद करना, यह भी कुफ्र है। यह भी क्या है? कुफ्र है। और इसकी दलील अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान करीम में फरमाया, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, कि जो शख्स तुम में से उनको दोस्त बनाएगा वो भी उन्हीं में से होगा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को हिदायत नहीं देता है। ये अमीरुल मुस्लिमीन की औलादें हैं। तो कोई अपना मुसलमान है या इस्लाम पसंद आदमी लोग हैं और उनकी दुश्मनी में जाके किसी भी एतबार से उन मुशरिकों को ताउन करना, बहुत सारी बातें आएंगी। कौन है यहूदियों का भाई? यकीन नहीं आ रहा? चलो अब अमीरुल मुस्लिमीन का एक और ये गेटअप देख लो। ये यहूदियों के कौन भाई है देख लो। In 2005, President Bush kissed Crown Prince Abdullah of Saudi Arabia and then held his hand. अरे यार इसकी अहमियत बता देता हूं मैं बोलता हूं रिपीटेड जुमला है, बहुत लोगों ने सुना है, मगर जब तक वो जुमला ना आए बात मुकम्मल नहीं होती। वलियों को यहूदियों का भाई कह रहा है और ये ईसाई और यहूदी सुअर खाने वालों के होठों को चूमने वाले कौन है? ये कौन है भाई? आइए फिर से देखें, चाटो। You may remember back in 2005, President Bush kissed Crown Prince Abdullah of Saudi Arabia and then held his hand. I thought it was Paul and Paula. Remember them? ये फोटो जब मैं देख रहा था वो बहुत लंबे क्लिप है, मैंने शॉर्ट बनाया, जिसको तब पूरी डिटेल देखना हो तो नेट पर भी मौजूद है सब। इनकी ये बीसी क्या नाम है, पूरे इनके चैनलों की है ये सब, इनकी जो यानी न्यूज़ चैनल जो है ना बीबीसी वगैरह, ये उसी के सब है। ये सीएन नहीं भाई, बीबीसी वगैरह की है, ये इंटरनेशनल चैनल है। ये सब वेबसाइटों पे आपको मिल जाएगा। जब वो हाथ मिला के जा रहे थे तो मेरे एक दोस्त है, तो उन्होंने एक बेसाख्ता जुमला कहा था, जी चाह रहा है जुमला दोहरा। आओ हम चले साथ साथ जहन्नम में, हाथ मिला के हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल वही मंजर याद आ रहा है, आओ मैं भी जहन्नम में तू भी जहन्नम में। Paul and Paula, remember them? ولعل هذا ما يجعل القمة الحالية مجرد بروفا للعمل الحقيقي الذي سيبدأ مع تشكيل إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما. لم يحن إذن موعد تبادل الأنخاب، فالخلافات تطغى على القمة. आमिरुल मुस्लिमीन शराब का भी शौक रखते हैं भाई। अब ये क्या फिलिस्तीन छुड़वाएंगे ये लोग? बुश ने इनको लुटका दिया लुटक। إذ تقترح أوروبا تعزيز الدور التدخلي للحكومات. Come fly with me, let's fly away. आमिरुल मुस्लिमीन औरतों से भी हाथ मिलाते हैं इनके। الشريفين وباب الفاتيكان اجتماعا ثنائيا استمر ساعة، جرى خلاله التأكيد على أهمية الحوار بين الأديان والحضارات لتعزيز التسامح الذي تحث عليه جميع الأديان السماوية ونبذ العنف कौन है यहूदियों का भाई? अच्छा चलो अब एक आखिरी एक बात और सुन लो भाई। हमारे वली तो कब्रों में है, तुम खुद कह रहे हो, तुम्हारे जिंदा वली क्या कह रहे? जरा इनके वलियों की भी कैटेगरी। और याद रखो, जाओ आज के दिन मैं ऐलान करता हूं, अहले हदीस जिसके बारे में तुमने ये अपनी मजलिसों में ये बयान दिए हैं कि इनके अंदर कोई वली अल्लाह नहीं होता, मेरा बच्चा पैदा होता
ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک نہیں ہوتا. وہ مشرک تو بھائی یہ ولی کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں فلسطین نہیں چھڑاتے؟ یہ گمت کے ولی ہے کیا؟ ہاں یہ ولی ضرور ہے، میں تسلیم کرتا ہوں بھائی، میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں یہ ولی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، مگر شیطان کے ولی ہے. میں تسلیم کرتا ہوں ولی الشیطان ہے یہ. اب چلیے آخری بات یہاں میں اینڈ کر رہا ہوں. کچھ روز پہلے ایک جلسہ ہوا، جلسہ لینا اچھی بات ہے بھائی، لیجیے، ڈیموکریسی ہے ہندوستان میں، سب کو پرمیشن ہے، آپ بھی لیجیے ہم بھی لیجیے. چپنی چوپڑی باتیں ہوئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ادھر آئیے، پیارے پیارے بھائیو ہیں نا، آئیے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھیے، نماز پڑھیے بھائیو، نماز پڑھیے. واہ واہ واہ. ہاں وہ کون ناگپور سے آ رہا ہے، کون ہے؟ فاروق رضوی. وہ بہت رد کرتا ہے، دیکھو ہم نے کسی کا رد ود نہیں کیا، اس کو بول دینا رد ود نہیں کرنا. ہاں بھائی میں نے کہا بالکل. میرے یہاں کے لڑکے اللہ ان کو سلامت رکھے، میری کمیٹی کے لوگوں کو. یہ یہیں کے اجتماع میں یہ سیڑھیاں بکی. نام سنیے، عبدالسلام سلفی رد بریلویت. حق پر کون؟ سنی یا اہل حدیث؟ ملفوظات اعلی حضرت پوسٹ مارٹم. عقیدہ بریلویت، کیا نبی اللہ کے نور ہے؟ یہ سب ہمارے خلاف. عقیدہ اہل سنت والجماعت، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بکی. یہ کتابیں بکی، فتویٰ اور حقائق، حنفی اور محمدی، اہل حدیث اور احناف کے درمیان اختلاف کیوں؟ بریلویت، یہ ہمارے خلاف. ماہ محرم اور واقع کربلا امام حسین کے خلاف. بریلویت اور افسانوی حکایات. کتاب التوحید عبدالوہاب نجدی کی. شفاعت کا بیان، رسول اللہ شفاعت کریں گے، باقی اولیاء کو اختیار نہیں ہے، اس کے ثبوت میں ہے یہ. غیب دا کون؟ ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں کون سی کتاب لایا، معاف کرنا کچا کام نہیں کرتے، بل بھی ہے یہاں کا. ایک منٹ ذرا، میں بل کہاں رکھ دیا بھائی؟ نہیں اسی میں نے ڈال دیا تھا، یہ میرے یہاں کے ہی لوگوں نے خریدا. ایک منٹ تھوڑا سا وقت دے دیا. یہ دیکھیے یہ بل بھی ہے، سوٹ کیس میں بم رکھ دیا ہمارے. آئیے چائے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں. اچھا بیٹا چاپلوس، میری غفلت میں سوٹ کیس میں بم رکھ دیا. چائے پلائیں گا، چوپڑی باتیں کریں گا، سوٹ کیس لے کے میں آگے جاؤں گا، پھٹ جاؤں گا. تو مکاری بند کرو. باڑھتے ہمارے خلاف بات، کیسٹیں ہمارے خلاف، توہین ہمارے بزرگوں کی، اصلاح کی بات کرو. اچھا اب یہ کیسٹوں میں کیا میں بتاتا ہوں، صوفی اور شیطان. ایک کیسٹ کا نام ہے، یہاں کے اسٹال سے بکی، صوفی اور شیطان میں کیا، ذرا سنیے. وہ کیسٹ دکھا رہا ہوں، جھلکیاں سنیے. ہے نا خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے نا خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجھ سے تو باقاعدہ اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں. اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، یہ آج جماعت الثانی ہے نا، یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی. اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں. اور ان سے کہا جائے، تم کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری ہی قوم کے لوگ تھے، ہماری ہی قوم کے حضرت تھے، ہماری ہی قوم کے حضرت تھے، ہم ہی نہیں، اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے. خواجہ کو ہجڑا بول رہا ہے. یہ کیسٹ یہاں بھی کی ہے، یہاں آپ کیا اسی میدان میں، اور اسٹیج پر نوٹنکی ہو رہی ہے. اصلاح کی بات کرو. اور آگے سنو، یہ اسی خبیث کی کیسٹیں پہ کی ہے.
क्या बोलता है जरा ये भी कि सुनो। जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको खत्म कर दो। वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम है। मुसलमानों उठो और इन बने हुए दरगाहियों को और इन बने हुए कब्रों को इनको बमब्लास्ट कर दो, इनको उड़ा दो, इस दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाएं, ताकि सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की मस्जिदें इस दुनिया के ऊपर रहें जो अल्लाह का घर हैं। ये शैतानों का घर हैं जहां मंदिरों से भी बदतर हैं। तुम जिहाद की बात, हमें यहीं पे गुस्सा आता है जब लोग जिहाद की बात करते हैं। जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे। अबे पहले अपनी मंदिरों को तोड़, पहले इन मंदिरों को तोड़, फिर हिंदुओं की मंदिरें खुद बखुद जो है तुम्हारे नारों से खत्म हो जाएंगी और हिंदू बेचारा मुसलमान हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों उठो, और नौजवानों खास तौर से ये मेरी नसीहत है, और जहां कहीं भी मेरी आवाज जाए दुनिया से इन सारे मज़ारों को पस्त कर दो, और इन बुजुर्गों की सीनों के ऊपर इन जालिमों ने जो इनकी हड्डियां बेच बेच खाने के लिए खानका और दरगाहें बनाए हैं, अगर ये आड़े आए तो इनको खत्म कर दो, दुनिया मिटा दो, शिर्क मिट जाएगा, खत्म। कब्रों को उठा दो, बमों से उड़ा दो, कैसेटें ये घर में पहुंचाते हैं और स्टेजों पे चिपड़ी बातें करते हैं। और यही नहीं, मज़ार तो खैर मज़ार है यार, गुम्बद खजरा पर हजारों मज़ार कुर्बान, मगर बददियानती और खबासत का आलम देखो, गुम्बद खजरा भी ढाने की तैयारी है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि कब्रों को पुख्ता मजबूत बनाने में, पुख्ता और मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची बनाने या गुंबद बनाने में अक्सर का कौल है कि हराम है, जिस पर बाद हजरात का कहना है कि जब पुख्ता मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर क्यों गुंबद बनाई गई है, क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता, क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता? क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अनजान रखा जाता? अगर कोई हीला बयान किया जाए तो बुरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं। और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे, और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई, और इसके ऊपर पहले ब्लू कलर था, फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खजरा कहा जाता है। तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है, और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रोका गया है, रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि खबरों के ऊपर पुख्ता इमारतें इस तरह की तामीर करना ये हराम है। तो 6ठी सदी हिजरी के अंदर मंसूर इब्न कलाउन जो मसर का बादशाह था उसने ये गुंबद तामीर कराई थी उस खबीस ने, और उसी वजह से वो उसकी हुकूमत भी चली गई। बाद उलमा ने उस वक्त यही कहा कि तूने चूंकि गुस्ताखी की और जिसके ऊपर कोई चीज नहीं थी गुंबद वगैरह उस खबर के ऊपर तुमने बनवाई, इसलिए तू इस अजाब का मुस्तहिक हुआ। तो अलमुहिम ये बाद के लोगों ने बनाई है, ये सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तामीर नहीं है, और ना ही गुंबद खजरा भी मौका मिले तो उठा देंगे। अब ये बताइए, आतंकवाद की बात कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन है आतंकवादी? और हुकूमत के बड़े ओहदों पर आ गए तो चिपड़ी चोपड़ी बातें करते, हम तो सुलह पसंद है। अबे तुम सुलह पसंद कभी नहीं हो सकते, सुलह पसंद हुआ जो गरीब नवाज का मानने वाला है। 90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने इस्लाम दिया, किसी को बज़न नहीं होने दिया, 90 लोगों को भी ढंग से मुसलमान नहीं बनाया, पूरा इस्लाम को बदनाम करके रख दिया। लेबल लग गया इस्लाम आतंकवादी मजहब है, ये खबीसों की वजह से। तो बहरहाल ये सीढ़ियाँ आपके यहाँ बिकी, तो ये फरेब देना बंद करो, मक्कारी बंद करो, आओ इल्म के हवाले से बात करो। और ये जो ढंडोरा पीटे है ना, नमाज का हुक्म, नमाज नमाज नमाज, मैं बोलता हूँ कौन सा सुन्नी आलिम है जो नमाज की बात नहीं करता जी? चलो एक बार बताओ, बॉम्बे में मस्जिदें किसकी ज्यादा है? चलो हिंदुस्तान में मस्जिदें किसकी ज्यादा है? तो नमाजी कौन ज्यादा है? सीधी बात है। इख्तिलाफ उस पर किया जाता है भाई जो नहीं मानते हो, जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी नमाज फर्ज मानता है। अरे इख्तिलाफ उस पर है ही नहीं, हम भी अपने कौम को नमाज का बोलते हैं, और मैं तलकीन भी कर रहा हूँ नमाज की पाबंदी करो आप लोग। और नमाज की पाबंदी करेंगे खुदा की कसम बहुत सारे फायदे होंगे, मैं बताता हूँ। बरकतें आएंगी, घर में दीनी माहौल आएगा, अल्लाह की खुशनुदी मिलेंगी, और साथ में आपको दीन की मालूमात भी मिलते जाएंगी। कैसे? जब नमाज के आदी होंगे, मस्जिद में आओगे तो उलमा से ताल्लुकात कायम होंगे, और जब उलमा से ताल्लुक होंगे
تو خود کچھ نہ کچھ پوچھو گے, جانو گے, علم بھی حاصل کرنے کا موقع ملے گا. تو آپ جب نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ پھر یہ بہکانے نہیں آئیں گا. چونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہ آتا ہے چور دروازے سے, نماز پڑھیے نماز پڑھیے. اب آپ کو تو لگتا ہے یار نماز کی دعوت دینے آیا ہے, اچھی بات کرنے آیا ہے, اور پھر ہمارے یہاں کسی نے بول بھی دیا ارے یار تمہارے معراج ربانی نے ایسا بولا. معراج ربانی کو ہم نہیں مانتے. اچھا ایک بڑی پیاری بات یاد آئی ہے, دیکھو اس مذہب کی کمزوری دیکھو, اتنا کمزور مذہب ہے. آپ کسی غیر مقلد کو پکڑے اور کہے دیکھو تمہارے ابن تیمیہ نے لکھا, نہیں ہم ان کو نہیں مانتے. اچھا ارے وہ عبدالوہاب نجدی نے بھی ایسے, نہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے. اسماعیل دہلوی نے لکھا, نہیں ہم ان کو نہیں مانتے. کس کو قرآن حدیث, ہاں قرآن حدیث مانتا ہے. اب دھرم کی کمزوری بتا رہا ہوں. وقت آیا عبدالوہاب کو جھٹک دیا, وقت آیا ابن تیمیہ کو جھٹک دیا, ابن کثیر کو جھٹک دیا, البانی کو جھٹک دیا, شوکانی کو جھٹک دیا, سب کو جھٹک دیں گے. مگر ہماری حقانیت دیکھو, بڑے تو بڑے ہیں, ہم اعلی حضرت کو بھی دور نہیں کرتے. کوئی آ کے بولتا ہے اعلی حضرت نے ایسا لکھا, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اعلی حضرت کو نہیں مانتے, ہم کہتے مانتے ہیں, لکھا ہے تو دلیل سے لکھا ہوں گا. یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے. ہم اپنے بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑتے, جو باطل ہوتا ہے وہی چھوڑتا ہے. ہم تو ثابت کرتے کہ ہمارے امام نے کہا قرآن اور حدیث میں کہیں نہ کہیں موجود ہے, تلاش کرتے اور لا کے بھی دکھاتے ہیں. اور اگر شوق ہو تو یہ جو تم نے کتاب لکھی ہے نا, میں اس پہ مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. یہ بریلویت اور افسانوی حکایت, یہ جو کتاب ہے, اس کتاب پر یہ مر گیا لکھنے والا, اس کو بم سے اڑا دیے تھے سنیوں نے پاکستان کے. احسان الہی زہر, اور اس کی فوٹو دیکھو نا, گنڈا موالی دکھتا ہے. یہ دیکھنا ہے, چلو دکھا دیتا ہوں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا, میں ڈھونڈ رہا ہوں کلپ. پوری ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے میری ابھی. ہاں بہت ہے ان کا ذخیرہ بھیا, 4 ٹی وی ہارڈ ڈسک بھری ہوئی ہے ان کے خزانوں سے. ڈر لگتا ہے وائرس نہ آ جائے کبھی. میرا کمپیوٹر بھی سوچتا ہوں, 4 کمپیوٹر ہے الحمدللہ, سب بھرے ہوئے ہیں انہیں سے. کمپیوٹر بھی بولتے ہیں یار یہی لا کے ٹھوستا رہتا ہے کیا, تو کچھ اچھا بھی تو لا. چلیے دیکھیے تھوڑا ٹائم لگے گا, کیونکہ بہت ہے, میرے کو یاد بھی نہیں رہتا ہے کہاں. جب پروگرام رہتا ہے تب سیٹ کرتا ہوں. درود شریف پڑھے جب تک آپ. دیکھ لیجئے مل گئی. دلیل سے بات کرو. یہ دلیل سے بات کرو بول رہے, مر گیا یہ تو. اب یہ اسی کی کتاب ہے بھائی, بریلویت اور افسانوی حکایت. اس کا تھوبڑا دیکھو تو خود سمجھ جاؤں گے کہ ان کے مولانا گنڈے موالی جیسے دکھتے ہیں. دیکھیے سینکڑوں کی تعداد میں ٹیپیں لگی ہوئی, علماء کی رفقا, جس میں نبی کائنات نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہو. یہ ہے وہ مولانا. صرف ایک حدیث, صرف ایک حدیث. یہ مولانا دکھ رہا ہے, یہ گنڈا موالی, آستین چڑھی ہوئی ہے, ٹوپی سر سے غائب. یہ مولانا, یہ احسان الہی ظہیر ہے. اور اس کی البریلویت یہاں ہندی میں ہے میرے پاس, اردو میں بھی ہے. ہندی چونکہ یہاں بک رہی تھی, یہاں سے خریدا. البریلویت جو اس نے لکھی ہے نا, یہ بریلویت, عربی میں لکھا تھا اس نے البریلویت. روئے زمین کی اس سے بڑی جھوٹی اور فراڈ کتاب نہیں ہے. اس میں اتنا بڑے جھوٹ لکھے ہیں اس میں. اب میں ایک چیز سناتا ہوں, اس کی ایک جھلک دکھا دیتا ہوں. میں نے کہا ہم عادت کا دامن نہیں چھوڑتے, کیوں, اس کی وجہ بتاؤں. میرے پاس ایک غیر مقلد آیا ناگپور کا. ہمارے ہاں اچھا عجیب بات ہے یار, ان کے یہاں کی مسجدوں کے بھی نام ایسی رہتے ہیں. وہ کیا آپ کا کالا پانی اور کون سا, ہمارے یہاں کالے پتھر کی مسجد ہے ایک, انہی کی. کالا ہی کیوں رہتا پتہ نہیں. وہاں پہ وہ بخاری کا درس دیتا ہے. وہ بحث مباحثہ ہوتے ہوتے بڑی لمبی تفصیل ہے, کل ملا کے میرے پاس آیا. اس نے یہ البریلویت لایا, بولے اس کا جواب دے دو, بولے میں توبہ کر لوں گا. میں نے کہا اس کو چھوڑ جاؤ آپ, کل آنا, کل میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. میں نے کیا کیا سن لیجئے. پوری البریلویت میں یہ لکھا ہے, مولانا احمد رضا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ, جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. مولانا احمد رضا لکھتے ہیں رسول ایسے ہی دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کوئی غیب نہیں جانتا, یہ نہیں جانتا. مولانا احمد رضا مشری. مولانا احمد رضا کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا میں پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں. مولانا احمد رضا کہتے ہیں غوث اعظم نے فرمایا سب کے سامنے. سب مولانا احمد رضا کہتے ہیں.
میں نے صرف ایک ہی کام کیا بھائی. مولانا احمد رضا نے نہیں کہا مولانا احمد رضا کی اصل کتاب کھولو, خالص الاعتقاد کھولو, اعلیٰ لکھتے طبرانی نے لکھا, بہقی نے لکھا, ابن ماجہ نے لکھا, فلاں نے لکھا, فلاں نے لکھا. ابے وہ سب چھوڑ دیا حوالہ, احمد رضا نے لکھا ہے. تو احمد رضا نے لکھا کہاں سے وہ تو بتا, وہ بتائیں گا تو تو ننگا ہو جائیں گا. اس کتاب کے اندر ایک مقدمہ ہے, میں نے کہا رے روڈ کے پروگرام میں بتایا تھا شاید, رے روڈ کی سی ڈی دیکھے, مشرک کون, الزام کس پر, مجرم کون اور الزام کس پر. میں نے وہاں اسکین پیج بھی ڈالا ہے, دیکھیں آپ. اس میں مدینہ منورہ کے صدر المدرس, سب سے بڑے مدرس, مسجد نبوی کا امام, مسجد نبی میں امامت کرتا ہے, شرعی عدالت کا قاضی, اس کا مقدمہ لکھا ہے اس کتاب میں, اور لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا کا استاد غلام قادر بیگ تھا جو غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا. میں نے اس میں کہا ہے, اور وہ سی ڈی تو اب نیٹ پر بھی جا چکی ہے, آج یہاں پھر دہرا دے رہا ہوں کیونکہ کتاب یہاں سے بکی ہے. کوئی مائی کا لال اپنے باپ کی حقیقی اولاد ہے, ثابت کر دے عدالت کا استاد غلام احمد قادر بیگ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کا بھائی ہے, نہیں ہے. ان کا مدینے کا امام اتنا بڑا جھوٹا ہے. تو یہ فرقہ ہی پورا جھوٹ پہ مبنی ہے صاحب. جھوٹ تو ایسا بولتے ہیں کہ جیسے چٹنی. کیوں؟ ہم تو جب امام ابو حنیفہ سے آزاد ہو گئے تو سب سے آزاد ہو گئے. امام سچے تھے, سچوں کو چھوڑ دیا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کی تقلید سے انکار کر دیا تو جھوٹ کو گلے لگانا پڑا. ہم نے جھوٹ چھوڑا, سچوں کو پکڑ لیا. تو یہ سب جھوٹ. تو یہ مولانا ظہیر صاحب, تو میں عرض کر رہا ہوں, بات کہیں اور چلے گئی کہ یہ جو کتاب ہے کہاں گئی, وہ اسی پر بات کر لے بھائی, جب چاہیں آ جائیں, جب بلا لے میں آ جاؤں گا. تو یہ سب کتابیں یہاں سے بک رہی ہے, بٹ رہی ہے, آپ کی سیڈیاں عام ہو رہی ہے. مگر جیسی ہی بات آتی ہے, ہم جب ان کا جواب دیتے ہیں, ہم رد نہیں کرتے, پہلے سن لو, یہ کہتے ہیں ہمارا رد کرتے, معاف کرنا, ہم رد نہیں کرتے, آپ کی بیہودہ باتوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیتے ہیں. میں نے ایک بھی جو جواب دیا وہ عقلی دیا, ہر چیز کے پیچھے حدیث پڑھی, قرآن کی آیت بیان کی, علماء کی کتابیں بیان کی, تفاسیر بیان کی. آپ موجود ہیں, اور صرف بیان نہیں کہ آپ کو اسکین پیج دکھایا بھی. آپ کو اسکین پیج پہ ڈاؤٹ ہے, کتابیں ٹیبل پہ میرے موجود ہیں. آج ہی نہیں جانے والا, میں بامبے میں ہوں ابھی, قیام گاہ پر آ جائیں, ابھی یہاں ٹھہرا ہوں, وہاں آ جائے, اکیلے آ جائے, تنہا آ جائے, جیسے آنا ہے آ جائے, ہجوم کے ساتھ آ جائے, پوچھے آپ نے بیان میں حدیث بتایا کس کتاب میں, دکھاؤ, میں دکھاؤں گا. نہ دکھاؤں تو اسی وقت جھوٹ ہے کر کے اعلان کر دینا صاحب. تو ایک بات بھی کتاب کے حوالے کے بغیر نہیں کی میں نے. تم بغیر کتابوں کے, بغیر ائمہ کی تفاسیر کے من معنی تفسیر کرو, من معنی باتیں بتاؤ, قوم کو نماز روزے کی آڑ میں گمراہ کرو. ہم اگر قرآن و حدیث سے جواب دے دیتے, اختلاف مت پیدا کیجیے. میں کہتا ہوں بتاؤ, گنبدوں کو قائم رکھنا اختلاف ہے کہ گنبدوں کو ڈھانا اختلاف ہے؟ نہیں اگر سمجھ میں آ رہا تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کے باپ نے ایک چیز بنائی, اگرچہ فضول ہی تھی, مان لیا تھوڑی دیر کے لیے فضول تھی, مگر فرمانبردار بیٹا ہے کہ ابا کی رضا جانے دو. ابا خوش ہے, اس چیز کو دیکھ کے ابا خوش ہوتے رہتے, ابا کی یادگار ہے. اور نافرمان یہ میرے باپ نے بنایا تو کیا ہوا, توڑ دوں گا میں. کون اچھا بیٹا ہے؟ اور ایک عجیب بات ہے, یہ گنبد علامتیں ہیں ہماری, پہچان ہے ہماری, ہمارے عقیدے کی, ہمارے بزرگوں کی, ہمارے اسلاف کی. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں ہر بار, دنیا میں ہر جگہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بھائی. کیا ہوتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا کام؟ آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ, آثار قدیمہ ہے نا. اس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کو کھوجتا ہے, اسلاف کی تاریخ, بزرگوں کی تاریخ, اپنے پروجوں کی تاریخ نکالتا ہے, ڈھونڈتا ہے, ان کے مکانات ڈھونڈتا ہے, ان کی تہذیب کو ڈھونڈتا ہے. دنیا کے ہر ملک میں ایک ڈپارٹمنٹ جو اپنی تہذیب, اپنے بزرگوں کے اتہاس کو کھوجتا ہے. یہ دنیا کے پہلے بدو اور بد دماغ ہے جو اپنی تاریخوں کو اپنے ہاتھ سے مٹاتے پھر رہے ہیں. کتابوں سے حدیث یہ غائب کر رہے ہیں. حدیثوں کا چور پروگرام ہوگا بامبے میں انشاءاللہ ان قریب. حدیثوں سے یہ کتابوں سے حدیثیں یہ غائب کر رہے ہیں. بزرگوں کے مزاروں کے نشان یہ مٹا رہے ہیں. اچھا چلو, بزرگوں کی قبر تو مٹا دو, معراج ربانی کو سنا, اپنے باپ داداؤں کی قبروں کا کیا حال کیا ذرا سن لو, دیکھ لو. یہ بھی اب ابن تیمیہ کی قبر دمشق میں موجود, اس کو کب ڈھاؤں گے؟ یہ ماربل کی بنی ہوئی,
اور ایک بات بتا دوں, بہت لوگ غلط فہمی میں ہیں, لیکن اللہ کا فضل ہے, میرا تو باہر دنیا بھر کی تنظیموں سے تعلق بھی ہوتا ہے, سنی تنظیموں سے, اور یہاں تک کہ خادموں سے بھی. سرکار تاج الاولیاء کا دربار ناگپور میں موجود ہے, بڑی عظیم شخصیت ہے, پورے خدام میرے آتے, بہت اچھے تعلقات ہیں. تاج الاولیاء کی آپ مزار جائیں گے تو آپ کو اتنی اونچی دکھیں گی. یہ وہاں بڑے یہی بولتے ہیں اونچی مزار بنانا حرام ہے. میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اعلیٰ حضرت نے خود الملفوظ میں لکھا کہ مزار کی جو اونچان ایک بالش سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور الملفوظ میں خود فرماتے میرے بھائی اور میرے والد کی قبر کو دیکھیں, خدا آج اعلیٰ حضرت کی بھی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہے. چلے جائیں بریلی شریف, مگر آپ تاج آباد جائیں گے تو یہ اتنی اونچی قبر دکھیں گی. اجمیر جائے تو اتنی اونچی قبر دکھیں گی. اب آپ سوچیں گے یار یہ کیا بات ہوئی. میں اب آپ کو ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں, ریئلٹی بتا رہا ہوں. اصل میں یہ لکڑے کا تابوت ہوتا ہے, اندر کچی مٹی کی قبر ہوتی ہی ہے ایک بالش کے برابر. یہ صرف لکڑے کا اوپر تابوت ہوتا ہے. تاج آباد کی مزار پہ بھی وہی ہے. اور جو ہمارے یہاں غسل مزار جو ایک رسم ہے, اور یہ بھی پوچھا جاتا بدعت ہے, تو میں کہتا ہوں غسل کعبہ کیا ہے پہلے وہ سمجھا دو. غسل کعبہ جس دن ہم سمجھا دوں گے تو کہیں گے نہیں نبی نے بھی غسل دیا, تو حدیث میں تو مجھے نہیں ملا, دکھا دو. چلو نبی نے دیا تو کعبے کو دیا, تو نبی نے یہ بھی تو کہا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, اے کعبہ اے کعبہ, کعبے کا طواف کر رہے رسول. ابن ماجہ کی حدیث, نبی کہتے اے کعبہ تیرا مقام بلند, تیری عظمت مسلم, مگر ایک مومن تجھ سے زیادہ عزت والا ہے, میری امت کا ایک ولی تجھ سے زیادہ احترام والا ہے, کعبے سے افضل ولی ہے. کیوں؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے, ولی اللہ کا دوست ہے. مکان اور اینٹوں سے زیادہ دوست سے محبت ہوتی ہے, عزیز سے محبت ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ کے قریبی ہے, دوست ہے, اور وہ تو مکان ہے, اور اللہ وہاں رہنے سے بھی پاک ہے, کوئی اللہ تھوڑی ٹھہرا ہوا ہے وہاں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, یہ اونچی مزار جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اندر مٹی کی ہوتی ہے, لیکن یہ تو ماربل کی بنی ہے بھائی, اس کو کب توڑوں گے. ابن تیمیہ کی دمشق میں. آگے بڑھیں, اسماعیل دہلوی بالا کوٹ, شہید بولتے ہیں ان کو, انگریزوں کے ہاتھ مرے تھے یہ. آج دل چاہ رہا ہے, دیکھیں تکبر پہ محمول نہیں کرنا, تحدیث نعمت پر کہہ رہا ہوں, یوسف زئی پٹھانوں میں آ رہا تھا, اسی خاندان کا فرد ہوا الحمدللہ, میری نسل کے بزرگ تھے وہ. ناگپور میں تو جانتے ہیں علماء اس بات کو. یوسف زئی پٹھان ہوں میں الحمدللہ, 600 سال کی اپنی تاریخ رکھتا ہوں, صحیح النسب ہوں, تمہاری طرح بے اولاد بے باپ کا نہیں ہوں. وہ ہمارے ابا حضور تھے جنہوں نے مارا تھا. کیسے مارا تھا معلوم ہے؟ میں اپنی کتاب سے نہیں بتاؤں گا. اسماعیل دہلوی اور سید رائے بریلی نے یوسف زئی پٹھان سے کہا انگریزوں سے لڑنا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, جہاد جہاد جہاد. جہاد کا بھی سڈا گھسا ہوا ہے ان کو, سارا جہاد بریلیوں سے ہے. کہا ٹھیک ہے, بالا کوٹ میں لے آئے, تھے تو انگریزوں کے ایجنٹ. سوانح کاشمی اٹھا لو, پڑھ لو, اس میں لکھا ہوا ہے, مناظر حسین گیلانی نے لکھا ہے سوانح کاشمی جلد نمبر 2 میں. اب اس کے بعد اچانک میدان جنگ سے بیچ جب جنگ شباب پہ تھی, بھاگ کے ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے. یوسف زئی نے دیکھا, یوسف خان صاحب جو پٹھان تھے, یوسف خان, ارے یہ بھاگ گئے دونوں بڈھوں نے ہم کو ابھار کے میدان میں لایا. گھوڑا دوڑا کے گئے یوسف صاحب, ارے حضرت آپ یہاں بیٹھے ہوئے, آپ نے انگریزوں کے خلاف ہم کو لڑنے پہ آمادہ کیا. سید رائے بریلی صاحب منڈی نیچے کیے ہوئے اچانک سر اٹھاتے ہیں, میاں کس سے جنگ لڑوں؟ انگریزوں سے. انگریزوں کی فوج میں تو میں خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. وہ ہمارے جد کریم کو آیا جلال, پٹھان تو تھے, تلوار نکالی, بولے خبیث, جب انگریزوں میں خضر ہے تو ہم کس سے, خضر نبی سے لڑنے آئے ہیں. وہی کر دیا کام تمام. ایسے مرے. قبر بنی, کیسی قبر ہے ذرا دیکھ لو. مرے یوسف زئی پٹھان کے ہاتھوں, بتاتے انگریزوں نے مارا. کہاں مارا, کون سی گولی کہاں لگی تھی بتاؤ تو. یہ دیکھو, یہ تگرا بھی وہ بھی لگا ہے صاحب, ماربل پہ نام مولوی محمد اسماعیل شہید دہلوی بن عبدالعزیز غنی, کیا ہے شاہ عبداللہ غنی, مٹا ہوا ہے. اب مٹ اس لیے گیا ہے کہ یہ مٹنا ہی ہے, کیونکہ انہوں نے لکھا تقویۃ الایمان میں, رسول مر کر مٹی میں مل گئے تو یہ کب بچے ہوں گے. مگر اعلیٰ حضرت موجود ہے, کیونکہ بے نشانوں کا نشان مٹا نہیں, مٹے مٹے نام ہی ہو جائیں گا. اور مٹ گئے, مٹے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا.
نام بھی مٹ رہے ہیں. بہرحال قبر بچانے کی کوشش ہے. یہ عجیب شرک ہے, دیکھو کتنی اونچی قبر ہے. اسٹیپ کتنے ہیں؟ ہے ایک بلس کے برابر. کب ڈھاؤں گے اس کو؟ ارے تاریخ تو بتاؤ کب ڈھاؤں گے؟ صرف اولیاء کی قبر, خاتون جنت کی مزار, نبی کے چچا کی مزار, نبی کے بیٹوں کی مزار, نبی کی بیٹیوں کی مزار, نبی کے اصحاب کی مزار, نبی کے اولیاء کی مزار, یہی تمہیں شرک کے اڈے نظر آتے. یہ کیا ہے؟ آگے بڑھیں, زیادہ دور نہیں ہے, بھوپال چلے جائیں, نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی قبر دیکھیے, پورا بنا ہوا ہے سب. یہ کب ڈھاؤں گے؟ تو یہ سب مکار فرقہ ہے میرے بھائی. آپ کو سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں اتنے قرآن و حدیث کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ تو آپ کے اطمینان کے لیے بتانا پڑتا. آپ کو سمجھنے کے لیے صرف ایک چیز بتا دیتا ہوں کافی, اس پہ اختتام, وقت بہت ہو گیا ہے. جی بولنا ارے بھائی نہیں, بس ایک آخری بات میں کہتا ہوں, اس کے بعد تو کسی تقریر کی حاجت ہی نہیں ہے. اتنا بڑا نسخہ دیا اللہ کے نبی نے, فرمایا اِنَّا قَوْمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً. لوگوں بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کر کے 72 فرقوں میں بٹے. وَأُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَى 30 و70 مِلَّةً. میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی. نبی نے کہا بٹیں گی, بٹی ہے کہا کیا؟ نہیں, مستقبل کی خبر دے رہے ہیں نا نبی, آنے والے زمانے کی خبر دے رہے ہیں نا کہ آگے ہوگا, ابھی نہیں ہوا ہے. بٹیں گی, 73 فرقوں میں بٹیں گی. کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے, الا ملتن واحدہ, سوائے ایک جماعت کے. قالوا من ہی یا رسول اللہ, اللہ کے صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول کے اصحاب نے پوچھا, اے اللہ کے نبی جنتی فرقے کی نشانی؟ قالا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا. صحابہ کا عقیدہ مل گیا, جب پیر سن ہو جائے تو یا محمدہ کا نعرہ لگاؤ. صحابہ کا عقیدہ مل گیا, جب مصیبت میں گھر جاؤ تو یا منصوروں کا نعرہ لگاؤ, یا محمد کا نعرہ لگاؤ. صحابہ کا عقیدہ مل گیا تو جو صحابہ کے عقیدے پر وہ جنتی. اور نبی نے کہا جو نکلیں گے وہ اصل سے ہٹیں گے. تو اصل سے ہٹے کون ہٹے؟ یہ ہٹے. اب اس کی دلیل, نہیں ہٹے تو بتاؤ. نواب صدیق حسن بھوپالی سے پہلے دلی میں کون غیر مقلد تھا؟ بھوپال میں. نواب صدیق حسن بھوپالی سے پہلے بھوپال میں کون غیر مقلد؟ اس مولوی کا نام. نذیر حسین دہلوی سے پہلے دہلی میں کون غیر مقلد مولوی؟ اس مولوی کا نام بتاؤ. اور اس کے بعد وحید الزما سے پہلے کون تھا تمہارا مولوی؟ وہ بتاؤ. امرتسری سے پہلے امرتسر میں کون تھا؟ وہ بتاؤ. اور 1857 سے پہلے تمہاری کون سی مسجد تھی؟ اس کا نام بتاؤ. نذیر حسین کا استاد کون ہے معلوم ہے؟ کون ہے؟ ارے ان کی تو پوری نسب نامہ لگتا ہوں میں, یہاں سے لے کر ابلیس تک. کہاں کون کس کا بیٹا, کون کس کا بیٹا. وہ پروگرام تھا نا, 2 سگے بھائی بتایا تھا, ذوال خوسرہ کی اولاد ہے یہ, بنو تمیم, قبیلہ بنو تمیم کا تھا. تھے نا آپ لوگ؟ وہی اسی کی نسل چلی ہے, پورا سب سجرا ہے ان کا. تو 1857 سے پہلے کوئی مسجد, کوئی مولانا نہیں. کون استاد تھے ان کے؟ نذیر حسین دہلوی کے مولانا اسحاق صاحب محدث دہلوی. کون تھے اسحاق صاحب؟ حنفی, شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کے. شاہ ولی اللہ کون؟ حنفی. شاہ عبدالعزیز حنفی, شاہ مقصود اللہ محدث دہلوی حنفی, حضرت مجدد الفسانی حنفی, حضرت نظام الدین اولیاء حنفی, غریب نواز حنفی. غریب نواز خود اپنی ملفوظات انیس الارواح میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ تیرا امام کون ہے تو میں فخر سے کہوں گا میرا امام ابو حنیفہ ہے. سب حنفی. امام بخاری شافعی, امام مسلم شافعی, امام جلال الدین سیوطی شافعی. کون سا کوئی محدث تو غیر مقلد ہو تو بتاؤ. اچھا چلو سب چھوڑو. 1857 سے پہلے بہت سنجیدہ سوال, یہ سب سوال یاد کر لو آپ. میرے نیٹ پہ 100 سوال ڈلے ہوئے, 100 میں سے ابھی ایک کو بھی ہاتھ نہیں لگایا ان لوگوں نے. غیر مقلدیت سے 100 سوال ڈلے ہیں نیٹ پر, ایک کو بھی نہیں ہاتھ لگایا. میں نے ایک سوال کیا, اب سنا دیتا ہوں. 1857 سے پہلے
آپ کی قرآن کی کون سی تفسیر تھی وہ بتا دیجئے. غیر مقلد فرقے کی. آپ کہیں گے تفسیر جلالین، میں کہوں گا جلال الدین سیوطی شافعی مقلد. آپ کہیں گے تفسیر مدارک امام نصفی حنفی. آپ کہیں گے امام بیضاوی حنفی. ارے کوئی مفسر تو غیر مقلد نہیں ہے. کہاں ہے تمہاری کون سی تفسیر ہے بتاؤ تو. اور اگر تم کو ابن کثیر تو وہ بھی حنبلی، تم کو ابن تیمیہ تو وہ بھی حنبلی. ارے سب چھوڑو، عبد الوہاب نجدی بھی حنبلی، خود لکھا ہے ان کی کتابوں میں. سب مقلد. یہ ابھی نابکار پیدا ہوئے. تو یہ جب پیدا ہوئے اور نبی نے کہا کیا نکلیں گے کہاں سے؟ اصل سے. اصل کیا ہے؟ عقیدہ صحابہ اور رسول. نکلیں گے تو جو نکلیں گے وہ کلہم فی النار ہوتے جائیں گے. آپ اپنے اسلاف کو مت چھوڑو. اور وہ مجمع بڑا کثیر ہے. میں نے کہاں بولا تھا یاد نہیں ہے، بامبے میں. آخری جملہ اس پہ میں اختتام کر رہا ہوں. کیا ہے یہ؟ برخاست. اچھا جی بس آخری بات. جی میں نے کہا ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا ناگپور میں، اور آپ سے بھی کہتے ہیں، ارے یار ہم حق پر نہیں ہوتے تو ہمارا فرقہ بڑھتا کیوں؟ بولتے ہیں کہ نہیں؟ ہم حق پر اس لیے تو بڑھ رہے ہیں. ہماری ایک مسجد تھی پہلے، وہاں اب 2 ہو گئی. باندرا میں ایک بھی نہیں تھی، اب 3 ہو گئی. میں ایک مثال دے رہا ہوں. وہاں 4 ہو گئی، وہاں 5 ہو گئی. اچھا ہوئی پہلے نہیں تھی. ارے جملہ ہی تو سنو. کیسے حق پر بولتے ہو یار تم اپنے آپ کو؟ پہلے نہیں تھی. آپ ہی کل بتا رہے تھے نا کام ایک بھی نہیں تھی بولے یا. چلیے اب ناگپور میں ایک صاحب مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، ایک غیر مقلد، خیر اللہ کا فضل ہے وہ سنی ہو گیا. نہیں موئن نام ہے، فروٹ بیچتا ہے. مومن پورہ میں جائے تو مومن پورہ میں کارنر پر ہی ملیں گا آپ کو. پوچھنا بھائی کیا ہوا تو پوری داستان سنائیں گا. فاروق بھائی کا کیا ہوا میرے سر، کیا ہوا معاملہ. رسول اللہ کو تو نور نہیں مانتا نا، نور مانتا ہے. 70 لوگوں کو غیر مقلد بنا چکا تھا. وہ درس دیتا تھا مشکات کا. کتنے لوگوں کو؟ جب میں نے میرے سے گفتگو کوئی بڑے مناظرے کبھی بحث چلی اور اس کے بعد اس کو یہ بول کے بھگا گیا ابے تو گمراہ ہو گیا ہے بولے. آج وہ جتوں کو بنایا اتوں کو واپس لانے کی کوشش میں ہے. خیر اللہ اس کو کامیاب کرے. سننی ہے بہرحال آج. اور ان کے ناک میں دانتوں میں چنے چبا دیے، ان کے ناک میں چنے چبا دیے، کیا بولتے جو بھی محاورہ ہے. بہرحال جب وہ بد عقیدہ تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا فاروق بھائی کیا وجہ ہے، کیا کمزوری ہے کہ لوگ غیر مقلد ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دیوبندی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا کمزوری ہے؟ کچھ تو کمزوری ہے نا اہل سنت میں، تبھی تو جاتے ہیں. میں نے کہا اسی میں تو ہماری حقانیت چھپی ہے تیرے ہی سوال میں. ارے تو نے کہا ہو جاتے ہیں تو پہلے تھے کیا؟ تو جو پہلے تھے وہی تو اصل تھے. تو گئے تو اصل سے ہٹے، اور اصل سے ہٹے تو نبی نے کہا کلہم فی النار. جو اصل سے ہٹیں گا جہنم میں. ایک باپ کے 5 بیٹے، ایک بیٹے نے بغاوت کی، باپ کو چھوڑا گھر سے نکل گیا. باقی کون؟ وہ 4 کیا وہ 5واں. یہ باپ سے جو نہیں ہٹے، جو اپنے باپ سے منسلک ہے وہ فرما بردار. تو دین ہمارا باپ تھا، دین ہمارا سب کچھ تھا، اور اس کی کچھ اولادیں تھی، مگر جو اچھی اولادیں تھی چپکی رہی. ایک دیوبندی نام کی نابکار اولاد پیدا ہوئی، نکل گئی باپ کو چھوڑ کر. ایک غیر مقلد نام کی نابکار اولاد پیدا ہو گئی، نکل گئی چھوڑ کر. اور میں نے کہا نکلو، اور نکلوں گے. تم کہہ رہے ہم بڑھ رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے، اور بڑھوں گے. اس لیے بڑھوں گے کہ ہمیں معلوم ہے نبی نے بتایا. 2 حدیثیں ہمیں بتائی. ایک پہ فرمایا اسلام غریبی سے نکلا، غریبی میں سمٹ جائیں گا. دوسری میں فرمایا جہنم میں جہنمی اتنے ڈالے جائیں گے جہنم کہیں گا حلیل المزید اور چاہیے، حلیل المزید اور چاہیے، حلیل المزید اور چاہیں گے. اللہ ڈالتا جائیں گا. آخر میں فرمایا قط بس خاموش ہو جا. تو جہنم کی تو بہت بڑی خوراک ہے، تم جاؤں گے نہیں تو بھی جہنم کی خوراک پوری ہوں گی کیسے؟ تمہارا جانا بھی تو ضروری ہے. اب ایک آخری اعتراض، یہ مجھ سے چٹھی پہ پوچھا گیا تھا، جواب دے دیتا ہوں. اگر ہم کافر ہیں تو حرم میں ہمارا قبضہ کیسے؟ بہت گھسے پیٹے جواب، وہی. اب اسلام سمجھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں کہ تمہارے پاس؟ یہی بچکانے باتیں بس. اب یہ تاریخ بتا دیا کن کن کے قبضے ہوئے. اچھا تو وہ 600 سال تک جو بت تھے وہ سب مشرک بھی حق پر ہوں گے. پھر 600 سال کعبے کے اندر تھے، دیکھیے باہر بھی نہیں تھے. تم تو باہر ہو، وہ تو اندر تھے.
तुम तो बाहर हो, बुश को चुम्मा जो है बाहर दे रहे हो, वो तो अंदर ही थे, तो वो हक पर थे। अच्छा चलो ठीक है, हम आपके नजदीक तो हम मुशरिक है। अब तुम कहते अल्लाह के रसूल ने फरमाया काफिर काबे में दाखिल नहीं हो सकेगा, काफिर काबे में रहेगा नहीं। अभी सब झूठी हदीसें करते हैं, हदीस कुछ भी नहीं है ऐसी। हदीस पाक सिर्फ इतनी अल्लाह के नबी ने फरमाया, और ये हदीस हमारी ताईद में जाती है भाई, तुम्हारी ताईद में नहीं जाती। मिशकात की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान मायूस हो गया इस बात से कि अब काबे में दोबारा शिरक किया जाए। शिरक नहीं होगा अब काबे में, कुफ्र अलग है, शिरक अलग है। काफिर जा सकता है, मुशरिक नहीं जा सकता। दलील दे दूं? आप कहते हैं हम कब्रों पे जाते शिरक करते हैं, मुशरिक, मदारों को चूमते हैं मुशरिक, तो हज को तो हम भी चले जाते हैं, तो फिर ये कैसी हदीस का जवाब है? तो हम जाते रहे, इसका मतलब अब काफिर रह सकता और जा सकता है। इसकी दलील वो हदीस पाक जो हदीस ये है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ कर रहे खाने काबा का, हजर अस्वद के करीब आए, बोसा दिया। आधी हदीस सुनाते, पूरी आज मैं सुना रहा हूं क्योंकि दीन ही आधा है ना। हजर अस्वद को बोसा दिया, कहा ए हजर अस्वद, तू महज एक पत्थर है, महज एक पत्थर, मगर न तू किसी को नफा दे सकता है न किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने तुझे चूमा है। मतलब इससे यह भी पता चल गया कि साहबा नबी के कितने पैरोकार हुआ करते थे। मैं इसलिए चूम रहा हूं, और जुमला क्या था? तू पत्थर है, ना नुकसान पहुंचा सकता है ना नफा। पीछे हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा भी थे। इसके बाद की हदीस नहीं सुनाएगा वहां भी कभी आपको, लेकिन मैं सुना रहा हूं। कहा उमरुल मोमिनीन, अरे उमर आपने क्या कह दिया? ये पत्थर फायदा भी पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचाता है। कहा अय अली, अय अबुल हसन, कैसे? कहा सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है, इसकी दो आंखें हैं, इसका एक दिल है, ये अपनी आंखों से मोमिन को भी देखता है, काफिर को भी देखता है, जो इसके करीब से गुजरता है तवाफ करते हुए, ये उसके ईमान को भी देख लेता है, काफिर के कुफ्र को भी देख लेता है। और कयामत के दिन हजर अस्वद बतौर गवाह लाया जाएगा, मोमिन के ईमान की गवाही देगा, काफिर के कुफ्र की गवाही देगा। तो जिसके गवाही ये कुफ्र की दे दे उसके लिए नुकसान पहुंचाने वाला, जिसके ईमान की गवाही दे दे उसके ईमान के लिए फायदा बख्श हो गया। तो ये फायदा भी देता है, नुकसान भी देता है। इस हदीस में बताया काफिर के कुफ्र की गवाही देगा जरूरी है कि तुम जैसे भी कुछ काफिर जाएं, जाओगे नहीं तो गवाही देगा किसकी? आना चाहिए। और हम जाएंगे तो क्या गवाही देगा? मौला ये आया था मुझे भी चूमा था, अजमेर गया तो गरीब नवाज को भी चूमा था, और ये आया था तो मुझे चूमा था, गरीब नवाज को नहीं चूमा था। तो अल्लाह फरमाएगा अच्छा जन्नती पत्थर को चूमा था, जन्नती बशर को नहीं चूमा था। है ना? जन्नती हजर को चूमा, जन्नती बशर को नहीं चूमा। अधूरा दीन है, इसको जहन्नम में ले जाओ। चलो अधूरे वाले नहीं चलते, कंप्लीट चलते हैं। तो इस्लाम में आओ तो मुकम्मल आ जाओ, मुकम्मल इस्लाम वही मिलेगा। कुरान ने कहा एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह में सिरात मुस्तकीम पर चला। क्या शान हालत की चला, इन्होंने कहा दिखा। देखो देख रहे हैं खड़े होकर किनारे, देखो चला। तो अब चल रहे हैं हम लोग। और किसके साथ चला, किसके पीछे चला? सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। कुरान ने नहीं कहा कुरान के, इन्होंने क्या कहा? मैं अहले हदीस, हम कुरान हदीस पे चलते हैं। मैंने कहा सच कहा, तुम्हारे सबूत ही नहीं है हक्कानियत। तुमने कहा हम कुरान हदीस पे चलने वाले, और कुरान ने कहा सिरात मुस्तकीम कुरान और हदीस पे चलने वाले नहीं। कौन होंगे? अनअमता अलैहिम, वो लोग जिन पर इनाम नाजिल किया, वो लोग, उनके रास्ते पर चला। क्यों? अब एक बात आ गई, क्योंकि कल इसका बोलेंगे अरे और कुरान हदीस को उन्होंने बोल दिया कि उस पर हिदायत नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही, हदीस पर चलने वाला कभी हिदायत नहीं पा सकता। मैं चैलेंज कर रहा हूं और साबित भी कर सकता हूं। हदीस पर चलने वाला जो बोलता मैं अहले हदीस हूं वो कभी हक पर नहीं, जो बोलता है अहले सुन्नत वो हक पर है। दलील क्या है? हदीस क्या होती है? हदीस वाक़या भी होता है, हदीस किस्सा भी होता है। नबी के ज़माने का कोई वाक़या वो भी हदीस, नबी के ज़माने का कोई किस्सा वो भी हदीस।
नबी के कोई बात वो भी हदीस, और हदीस ज़ईफ भी होती है, हदीस मौजू भी होती है, हदीस मनगढ़ंत भी होती है, मगर सुन्नत न मौजू होती है न सुन्नत ज़ईफ होती है। तो जो सुन्नत पे चला वो दीन पा गया, हिदायत पा गया, और जो हदीस के लफड़ों में रहा, सुन्नत कभी ज़ईफ नहीं होती। ज़ईफ होती है कि सुन्नत? अरे नबी ने जिसको काम कर लिया वो सुन्नत, और जो नबी ने कर लिया वो ज़ईफ हो ही नहीं सकता। वही तो दीन है, वही तो इस्लाम बन गया। तो हम अहले सुन्नत वल जमात है, हम अहलुल हदीस नहीं है। और दूसरी बात, अहलुल हदीस से मुराद ये लोग नहीं है भाई, वो मुहद्दिसीन है। चलिए अल्लाह ताला आपको हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की। जी क्या दिखा दो भाई? अब ये चलिए एक बात की बार बार गुजारिश करें, मैं दिखा देता हूँ, हालांकि बहुत जगह दिखा चुका हूँ, अब क्या दिखाएं उसको। मदनी है इमाम जो फ़ोन लेकर भागता है और ये नमाज पढ़ाते हैं, वो और प्लीज़ वो साबिर रसूल की जो मज़ार होता है, प्लीज़। यार बहुत वक्त हो रहा भाई। हो गया हो गया। मेल भी नहीं रहा है। चलिए चलिए मिल गया। बहरहाल चैलेंज बाजियां बहुत हो गई। ये अल्लामा सैयद डॉक्टर कोकब नूरानी साहब पाकिस्तान के, इनका चैलेंज। हमारे अकीदों का सबूत चाहिए, कुरान हदीस में मौजूद, मगर वो तुम हो जिन्होंने असलाफ के तरीके को छोड़ा। सहाबा के खिलाफ गालियां तुम्हारी किताबों में है, नबी के खिलाफ बुराइयां तुम्हारी किताबों में है, अल्लाह की बुराइयां तुम्हारी किताबों में है। ये हमारे पास नहीं है। हम अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम नबियों की नबूवत को मानते हैं जो अल्लाह के नबी हैं, और सुनो, उनमें सबसे अफजल अपने नबी को मानते हैं, उनको बेमिसल बेमिसाल। हम सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, सुलहा, आइम्मा, सबको मानते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज को माने बाकी किसी को ना माने। ये हमारा तरीका नहीं। मैंने बुखारी की चंद हदीसें सुनाकर अकायद सुनाए हैं। अभी मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं हुई। अगर इतनी बात पर भी इस्लाह नहीं हुई, आओ हवालों के साथ बात करो। नहीं नहीं, हवालों को रखो एक तरफ, यहाँ दो कढ़ाइयां ला के रखो, आग जलाओ, उनमें तेल डालो। जब तेल खौल जाए, एक में मैं कूदता हूं, सच्चे हो तो आओ कूदो दूसरी में। जो बच गया वो सच्चा, जो मर गया वो झूठा। आओ
مجھے اپنی صداقت پر یقین ہے، میرا عقیدہ سچا، میرا نبی سچا، میرا امام اعظم سچا، میرا غوث اعظم سچا ہے۔ بہرحال تبصرہ کیا کرنا، خود ہی سن لیا آپ نے، یہ سنیوں کا کلیجہ ہے نا۔ اب آئیے یہ شاہ مشہدی صاحب کو بھی سن لیں آپ، سید شاہ مشہدی، یہ بھی سید صاحب ہے۔ میں نے وہاں بھی باقاعدہ طور پر علماء کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ایسا ماحول فراہم کر دیں کہ بات آپ سن سکیں تو ہم حرمین طیبین میں یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ اور آج بھی عقیدہ توحید سیمینار میں یہاں سینکڑوں علماء تشریف فرمائیں، مشائخ بھی تشریف فرمائیں، میں ان کی موجودگی میں اپنے حکومت سے یہ کہتا ہوں، مسٹر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت پاکستان تمہارے توسط سے سعودی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان امور کو شرک ثابت کر دو تو حرمین کے سامنے چوراہے میں کھڑا کر کے ہماری گردنیں مار دو، اور اگر 1 گھنٹے میں ہم تمہارے مفتیوں کو نہیں کر دیں تو پھر مان لو کہ دنیا میں اہل سنت کا مذہب سچا مذہب ہے۔ تو یہ 2 کافی ہے، اور چلو میرا بھی دکھا دیتا ہوں، میں بامبے کی سرزمین پہ کر چکا ہوں بھائی، اب سن لو۔ اور اگر یہ غیر مقلدین تک میری آواز جا رہی ہے تو میں اس بات پر ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، مناظرے کے ساتھ اگر ہمت ہو تو اس بات پہ وہ مناظرہ کر لے، جب چاہے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے ناگپور میں کہا تھا اور آج یہاں ان کے علاقے میں کہہ رہا ہوں، ذاکر صاحب بہت غیر مسلموں سے آپ نے گرنتھوں پہ مناظرہ کیا ہے، ہمت ہو تو اس فقیر بریلی سے مناظرہ کر کے دکھاؤ، کتابوں کی روشنی میں بات کرو۔ بہرحال وہ دبئی چلے گئے بھی، وہ گنپتی کو ڈبانے گئے تھے، گنپتی نے ان کو ڈوب کے لے گئے، معلوم ہوگا آپ کو کیا حال ہوا، چلے گئے بہرحال دبئی ذاکر صاحب، لیکن ابھی شری لنکا گئے ہو، تو شری لنکا میں اب اس کی کلپ میں انشاءاللہ اس دن دکھاؤں گا جس ذات نے وہ چیلنج کی تھی، انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ ان کو بلانے کا چل رہا ہے، وہ بھی میرے ساتھ اسٹیج پہ موجود رہیں گے، پھر تو اس کا جو لطف دو بالا ہوں گا، ہو سکتا ہے گوونڈی کے پروگرام میں ہو، مجھے ابھی تاریخ تو یاد نہیں ہے جی، نہیں گوونڈی ہے، اس کے علاوہ بھی مئی تک تاریخیں دی ہوئی ہے یہاں، تو کس پروگرام میں ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، تو بہرحال وہ پوسٹر سے معلوم ہو جائیں گا۔ ہمارے حافظ احسان بھائی بالکل میری طرح ہی ہے، سری لنکا میں ہے، ذاکر نائک گیا اور اس نے وہاں تقریر کی، اس کی ویڈیو ہے باقاعدہ، اب وہ خود آئیں گے بامبے میں انشاءاللہ، وہ اپنی زبانی بھی رودات سنائیں گے اور میں وہ کلپ بھی دکھاؤں گا ان کی موجودگی میں۔ تو ذاکر نائک نے کہا کہ کم سے کم 25 آیتیں ہیں جس میں کہ شفا مانگنا جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے، 25 آیتیں، انہوں نے جا کے اس کو پکڑ لیا وہاں، کہا 25 چھوڑ ایک ہی آیت سنا، تو اس نے ایک آیت سنائی تو کہا یہ تو شفاعت کے تعلق سے، وسیلے کے تعلق سے کہاں ہے، شفاعت اور وسیلے میں ہی فرق نہیں معلوم۔ تو کل ملا کے وہ آپ ایڈریس دے دیجئے میں دیکھ لوں گا، تو انہوں نے کہا ای میل پہ آپ بھیج دیجئے اپنا اعتراض، کہا ای میل پہ میں اور پہلے بھی تم کو دے چکا ہوں، تو وہیں جھوٹ بولتا ہے ذاکر نائک کو، پوری ویڈیو کلپ دکھاؤں گا میں پروگرام میں، مطلب کوئی بنا ثبوت کے بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ روزانہ بولے 10,000 ای میل آتے ہیں مجھے، پردھان منتری کو بھی نہیں آتے ہوں گے جتنے اس کو آتے ہیں، چلو آتے، اب پھر جھوٹ پکڑا کہاں گیا، بولتے نا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، اور میں بار بار کہتا ہوں غیر مقلد جھوٹے فرقے کا نام، اس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھی گئی۔ تو بولتا 10,000 ای میل روزانہ آتے ہیں اور 400 لوگ ای میل میرے چیک کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ایک ایک آدمی کے حصے میں 2 آئے نا، تو میرا ای میل کہاں گیا بھائی، 2 3 ای میل آئے نا، تو اس کی شکل دیکھنا تم میرا وہاں پہ، تو کیا نام ہے ذاکر نائک کی، تو ایسا لگے کہ کاٹو تو خون نہیں، ڈر لگ رہا تھا کہ پین گندا نہ ہو جائے،
تو یہ مناظرہ نہیں کریں گے. مناظرہ کس سے کریں گے؟ جو پہلے ہی بول دیتے بیچارے آستھا کا سوال ہے. یہ دیکھو اشارے سے بول گیا میں، ان سے کریں گے، سنیوں سے نہیں کریں گے. اور سنیوں سے جب مناظرے کی بات بھی آئیں گی تو کیا بولیں گے؟ ابھی ایک مناظرے کی چٹھی آئی تھی مجھے بیچ میں ایک صاحب کی، میں اس کی تفصیل ونڈی کے پروگرام میں بتاؤں گا. پوسٹ مارٹم وہی کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وقت نہیں ہے پوسٹ مارٹم کا. بریلیوں کے جو مولانا ہیں ان کی دلیل حجت ہوں گی، شرائط میں لکھا اس نے، مگر آپ کسی امام کا قول بیان کریں گے وہ حجت نہیں ہوں گا. مطلب یہ اتنے گریٹ ہے یہ خود ہی اب حدیث بنائیں گے. اب یہ خود محدث ہے بھائی، یہ ڈائریکٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے ڈائریکٹ نقل کریں گے یہ. بہرحال یہ سب آئیدہ دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ چلیے آ جائیے اصل موضوع کی طرف. 5 منٹ چاہوں گا میں آپ کے، جہاں اتنا برداشت کیا آپ کی، میں برداشت کی بھی تعریف کرتا ہوں. اب برداشت ہی بولتا ہوں میں یار، ورنہ میں نہیں دیکھا بھائی کہ 4 گھنٹے کسی مقرر کو سننے کے لیے لوگ اس طرح بیٹھے ہو. میں نے تو نہیں دیکھا. 4 گھنٹے ہو گئے. کتنے بجے شروع کیا تھا؟ 8 بجے میں نے شروع کیا تھا، 8:05 پر ایگزیکٹ 12 بج رہے پورے. 4 گھنٹے کنٹینیو کسی کو سننا یہ کلیجے کا کام ہے اور یہ بریلیوں کا ہی کام ہے. اور 4 گھنٹے بولنا، الحمدللہ بھی 4 گھنٹے اور بول سکتا ہوں، پرمیشن اجازت نہیں دے رہا ہے. تو 4 گھنٹے بولنا یہ بھی رضا کے در کے کتوں کا ہی کام ہے. سمجھ رہے؟ تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا، اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ خوش کرنا آپ لوگوں کو، یا کمیٹی کو یہ کہ نام ہو جائے کہ اللہ کیا پروگرام ہوا یار، تاریخی پروگرام، کیا مجمع تھا ہزاروں کا، ادھر دیکھو مجمع ہی مجمع، کرسیاں نہیں تھی، کھڑے رہنے کو جگہ نہیں تھی. یہ مقصد نہیں ہے بھائی. اصل مقصد 2 ہے، صرف 2 مقصد. پہلا مقصد ان کے مکروہ چہرے کو دیکھ کر پہچان کر ان سے بچو. اور میں تھوڑا دنیا دار آدمی ہوں تو تھوڑی معذرت سے ساتھ علماء سے، میں بالکل علماء سے ہاتھ جوڑ کے، میں دنیا دار آدمی ہوں اس لیے میں بول سکتا ہوں، علماء کا حق نہیں ہے. میں بول سکتا ہوں کہ ہمارے علماء تو فتویٰ تو یہی ہے الحمدللہ، اور یہی حق ہے کہ کاروباری معاملات میں بھی بچا جائے ان سے. لیکن حالات ایسے نہیں ہے تو کم از کم دینی معاملے میں تو آپ بچو. کاروباری اگر معاملے میں ہے کچھ تو ٹھیک ہے وہاں تک کہ آپ کی دکان ہے، وہ خبیث آ گیا لینے، تب اس کو تو یہ نہیں کہہ سکتے چل دفعہ ہو بے، تیرے کو نہیں بیچوں گا سودا، بیچ دو. آپ کو لینا ہے اور وہ خبیثی کے پاس ہے، جا کے خرید لو. مگر جہاں دین کی بات کو لے، اپنی چوچ بن رکھ. تیری چوچ اس لائق نہیں کہ تو کھولے، اس میں زہر ہی اگلے گا، تو گندی بات ہی اگلے گا. بند کر. تیرا کال نہیں سنیں گے ہم، اپنے بزرگوں کا کال سنیں گے، ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کا کال سنیں گے. تیرے کال کو نہیں چاہیے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے میرا کہ بچنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی دینی مجالسوں میں جانے سے بچو. یہ بھی سوچ کے مت جاؤ دیکھتے کیا کہتے ہیں، ارے وہ ابلیس ہے خبیث، کون سی ایک بات دل میں نہ بیٹھیا ہے تمہارے، اور پھر تمہاری قرآن و حدیث پہ اتنا مطالعہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ سکو کہ یار یہ جھوٹ بولا ہے یا اس کا جواب کیا ہے قرآن و حدیث میں. تو ان کی مجلسوں سے بچو. یہ مقصد ہے اصل کہ ان کے ساتھ معاملات، دینی معاملات اور دوسرے بھی معاملات، شادی بیاہ، یہ معاملات سے پرہیز کیا جائے. اور دوسرا اپنے اعمال کی اصلاح کریں ہم لوگ. اور اعمال میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے تو نماز آتی ہے کہ اگر اب نمازی بن جائے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو پھر ان کے بھگانے کا سب سے پہلا تو مین راستہ ہی بند ہو جاتا ہے، مین دروازہ بند ہو جائے گا. تو آپ نماز کی پابندی کریں، جب جو وقت مل جائے بالکل نماز پابندی سے پڑھیں. مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں ملا تو گھر میں پڑھ لیں، گھر میں وقت نہیں ہے، دکان میں ہے، دکان میں پڑھ لیں، جہاں وقت مل جائے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، پوری زمین. اور سب سے بڑی چیز جس سے سب سے بڑا سنیت کا نقصان ہو رہا ہے، بیٹھو بھائی اب تو درد سنا رہا ہوں میں یار، آپ میرے دل کا درد نہیں سن رہے یار، ہنسا رہا تھا تو سن رہے تھے آپ. سب سے بڑی سنیت کو تکلیف کس چیز سے پہنچ رہی ہے؟ بہت ہاتھ جوڑ کر میرے بھائیوں سے، جوان دوستوں سے، میں بھی آپ ہی کی طرح تو ہوں نا یار، تو میری سن لو. علماء کی نہیں سنتے تو میری سن لو کم سے کم، خدا کے واسطے. یہ جب ہم ڈی جے بجاتے ہیں نا، اس سے خدا کی قسم ہماری سنیت کا رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک شخص مجھے ایسا دکھا دو کہ جو یہ کہے کہ میں وہابی تھا کٹر، جلوس میں ڈی جے بج رہے تھے، مجھے بہت اچھا لگا، میں توبہ کر کے سنی بن گیا. نہیں ملائیں گے، ایک وہابی ایسا نہیں ملے گا. آپ ایسے سینکڑوں سنی ضرور مل جائیں گے میرے عزیزوں، جو کہیں گے
کہ ہم سنی تھے مگر یہ خرافاتوں کی بنا پہ ہم نے دیکھا رہے جاہلوں کا فرقہ ہے اس لیے ہم وہابی فرقے میں چلے گئے. وہ ڈی جے جو آپ بزرگوں کی خوشی کے لیے نکال رہے, یار آپ سمجھ رہے فلاں ولی کا عرس ہے تو ہم سب ڈی جے بجا رہے, فلاں بزرگ کا عرس ہے ڈی جے بجا رہے, غوث پاک کا جلسہ ہے, جلوس غوثیہ ہے تو ہم ڈی جے بجا رہے ہیں, ہم سنت کی خدمت کر رہے ہیں, ہم صاحب بزرگوں کو خوش کر رہے ہیں. خدا کی قسم آپ بزرگوں کو خوش نہیں کر رہے, ان کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو. قیامت کے دن یہ بزرگان دین آپ کا دامن پکڑیں گے اور غوث اعظم پوچھیں گے بتا میں نے ڈھول کب بجایا تھا. غریب نواز پوچھیں گے بتا میں نے کب ڈھول بجایا تھا. وہ سیما الگ چیز ہے بھائی, دف کے ساتھ وہ الگ ہے. یہ اپنے ڈھولوں پہ دلیل کے لیے غریب نواز کا نام بدنام مت کرو. اور انہوں نے اگر سیما سنا ہے تو ایک بار سیما سنا ہے تو 1 مہینہ نماز بھی تہجدوں کی چھوڑا نہیں ہے انہوں نے, تو نمازیں تو ان کی چھوڑ دی, محفل سیما لے لیا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ. تو یہ بزرگان دین کل آپ کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے بتا تو میرے نام سے ڈھول بجاتا تھا, تیرے ڈھول سے بزن ہو کے یہ شخص بد عقیدہ ہو گیا, اس کا جواب دے کیسے, کیا جواب دوں گے؟ یہ آپ کے ڈی جے بدعقیدگی کو بڑھا رہے ہیں, خدا کی قسم سنت کو نہیں تقویت پہنچا رہے ہیں, سنت کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں. اور ایک بات سن کے مجھے خوشی ہوئی تو ایک بات سن کے دکھ بھی ہوا. یہاں پر ابھی میں نے چور بازار کے پروگرام میں ڈی جے پہ بولا تھا, تو وہاں کی کمیٹی میرے جانے کے بعد وہیں کے ایک عالم دین ہے ان کے پاس گئی, سن کر بڑی خوشی ہوئی. وہ مولانا نے بھی پھر جمعے میں تقریر کیا ڈی جے کے خلاف, تو انہوں نے تحریری طور پر توبہ نامہ لکھ کر دیا کہ آج سے ہم ڈی جے نہیں بجائیں گے. ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ ہماری اس عمل سے سنیت کو نقصان ہے اور ہمارے مذہب کو نقصان ہے, ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. مگر دوسری طرف پھر یہ دکھ ہوا کہ کچھ نوجوان جذبات میں وہ ملاؤں کو کیا سمجھتا, ہم بجائیں گے کون ملا کے روکتا ہم بھی دیکھیں گے. میں کہتا ہوں ملا کوئی نہیں روکیں گا بھائی, آپ کو کوئی نہیں روکیں گا, کسی ملا میں طاقت نہیں ہے. تم نے ان کو اتنا کمزور رکھا, 6,000 روپے سے اوپر تو تنخواہ نہیں دیتے بیچارے, کھائیں گا کیا اور تم کو روکیں گا کیا یار. وہ تم نے ملا کو چھوڑا ہی کس لائق تم نے. تمہارے نزدیک تو وہ ملا, معذرت سے عرض کر رہا ہوں میں عالم نہیں ہوں, بزنس مین ہوں بھائی, بزنس چلاتا ہوں, مت دینا نذرانہ, مجھے چاہیے بھی نہیں آپ کا نذرانہ, نہیں چاہیے, میں نذرانہ لیتا بھی نہیں. میں کماتا ہوں اپنی محنت سے اور اپنے بل سے اور کھاتا ہوں, دین کے درد میں نکلا ہوں, LLB کیا ہے میں نے, وکالت چھوڑ کے یہ کام کر رہا ہوں, کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جھوٹا ہے. تجھے جھوٹ بولنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے, سچ بولنے کے لیے پیدا کیا گیا. جھوٹی راہ چھوڑ کر سچی راہ پر آیا ہوں. دنیاوی تعلیم ہے میری, BA LLB ہوں میں. لیکن میرے عزیز میں عرض یہ کر رہا تھا, مولانا کو آپ نے چھوڑا گیا. ہمارے نزدیک متقی مولانا کو انہیں معلوم ہے, جو سائیکل چلاتا ہے, بہت متقی مولانا ہے. اور جیسی مولانا ہونڈا پہ آیا, ابھی کہاں سے لایا رہے ملا نے. ہم اپنے عالم کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے. وہ قوم کیا فلاح پائے یار جو اپنے ذی علم کو اور اپنے عالم کو اچھا دیکھنا نہ چاہے. باطل مذہب عیسائی, یہودی, ان کے ملاؤں کو, ان کے پادریوں کو دیکھو, وہ کپڑے پہنتے ہیں جو ہمارے امیروں کو بھی نصیب نہیں ہوتے. ان کاروں میں یہ پادری گھومتے ہیں جو کاریں ہمارے بڑے سے بڑے امیر بھی مہیا نہیں کر سکتے. وہ جو کل تک, معذرت سے, وہ جو کل تک ہمالیہ کی چوٹی پہ بیٹھے ہوتے تھے, اشارہ کر رہا ہوں, بالوں میں مٹی بھری ہوتی تھی, آج جن چینلوں پر وہ جن تختوں پہ بیٹھے ہیں نا, وہ چاندی اور سونے کے بنے ہوئے ہیں. دیکھیں کتنے لوگوں نے اشارہ سمجھا. آستھا چینل, چلو اور کلیئر کر دے رہا ہوں, آستھا چینل کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہ جو کل تک ہمالیہ کی چوٹی پر نہاتے دھوتے نہیں تھے, آج اس قوم کو جن کا کوئی بیس نہیں ہے, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی قوانین نہیں ہے, کوئی دستور نہیں ہے, وہ قوم بھی اتنی بشعور ہو گئی کہ ان چوٹیوں کے گندوں کو اٹھا کر لا کے چاندی اور سونے کے تختوں پہ بٹھایا کہ ہماری اصلاح کرو, ہماری قوم کو مضبوط کرو, ہماری قوم کو بڑھاؤ. اور وہ نعرہ لگانے لگے ہیں فخر سے کہو ہم ہندو ہیں. اور ہم نے اپنے مولانوں کی درگت کی. ہم مولانا کی ایک ہی جگہ سنتے ہیں, مولانا وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے, مولانا کیا وہ قرآن کے پارے دینا ہے, وہاں مولانا جیسا بولیں گے برابر سنیں گے. میت میں مولانا ایسا دفن کرو سنیں گے, ایسا نلاؤ سنیں گے. مگر جہاں تھوڑے سے پیسہ آیا, خوشی کی بات آئی, ارے مولوی ملا گیری اپنی ادھر ہی رکھو, خوشی کا موقع ہے, میں تو ناچوں گا, تھرکوں گا, ڈی جے بجاؤں گا. تو میرے عزیزو, وہ قوم کیا فلاح پائیں گی یار جو اپنے عالموں کی عزت نہ پہچانے. عالم بھی انسان ہے, فرشتے نہیں ہیں بھائی. سن لو, میں بول رہا ہوں, برا لگیں گے علماء کو, لگے مجھے میری بلا سے.
میں نہیں فرق پڑتا مجھے، حالانکہ میرے بزرگ میں عزت کرتا ہوں، لیکن اس اعتبار سے بول رہا ہوں عالم بھی معصوم نہیں ہے. ہر عالم اگر بعمل ہوتا تو صرف عالم نہ ہوتا، اللہ کا ولی ہو جاتا. اور پھر یہ قبرستان میں جو تم عالموں کو دفن کرتے ہو نا، قبرستان نہیں، پورے بمبئی کا ہر محلے میں مزارے ہی مزارے ہوتی. کوشش کرتے علماء اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی، مگر سن لو، یاد رکھ لو، غلط فہمی دور کر لو. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا بے عمل عالم بھی جاہل عابد سے 1000 درجے افضل ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، پوچھا گیا حضور عوام میں یہ مشہور ہے کہ عالم پر دگنا عذاب ہوں گا اور جاہل پر 1 گنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث نقل کی فتاوی رضویہ کی، پرانی 12ویں جلد میں دیکھ لیں آپ، پرانی جو اب تو 30 جلدوں میں ہو گئی ہے، مترجم ہو گئی ہے 30 جلدیں، اس وقت غیر مترجم کی بات کر رہا ہوں. 12ویں جلد میں اعلیٰ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری امت کے بے عمل عالم پر 1 گنا عذاب اور جاہل پر 2 گنا عذاب. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، عالم تو علم رکھنے کے باوجود بھی اس نے عمل نہیں کیا، جاہل تو جانتا ہی نہیں تھا، تو حضور اس پر دگنا کیوں؟ عالم پر دگنا ہونا چاہیے نا، کیونکہ علم رکھنے کے بعد عمل نہیں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، اللہ نے میری امت پر 2 چیزیں فرض کی، پہلی علم حاصل کرنا، دوسرا عمل کرنا. عالم دین نے علم حاصل کیا، ایک فرض کر لیا، علم پر عمل نہیں کیا، دوسرے فرض کو چھوڑ دیا، اور جاہل نے دونوں فرض کو چھوڑ دیا، نہ علم حاصل کیا نہ عمل کیا. تو عالم بے عمل بھی ہے تو آپ سے بہتر ہے. تو عالم کی بے عملی پہ مت دیکھیے، کوئی پاک صاف نہیں ہے بھائی، صرف فرشتے اور انبیاء معصوم ہیں. یہ مت دیکھو حضرت مولا کائنات نے فرمایا، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ کہو کیا کہہ رہا ہے. اور یہ وہابیوں پہ فٹ مت کرو، یہ سنیوں کے لیے ہے بھائی، یہ سنی علماء پر ہے کہ یہ مت دیکھو اس کا عمل ہے یا نہیں. اور اس کی ایک دلیل دے دیتا ہوں، سرکار غوث اعظم نے گنیت الطالبین میں حدیث لکھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے بہت حدیثیں سنتا تھا، خوب حدیثیں سنتا تھا، لیکن میں بیان نہیں کرتا تھا. ابو ہریرہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بلایا، ابو ہریرہ حدیثیں سنتے ہو بیان نہیں کرتے، دین نہیں بتاتے، دین کیوں چھپاتے ہو؟ عرض کیا ادب سے یا رسول اللہ بہت سی حدیثیں وہ ہے جو میں آپ سے سنتا ہوں اس پر میرا عمل نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ضروری نہیں کہ تیرا ہر بات پہ عمل ہو، پہنچا دے جو بھی تو جانتا ہے، ہو سکتا ہے جس تک تو پہنچا ہے وہ عمل کر لے. کیونکہ اسلام بہت وسیع ہے، پورا عمل اسلام کے ارکان پہ کوئی نہیں کر سکتا. کوشش جتنی ہو، تو علماء بھی انسان ہیں، جتنی کوشش ہوتی کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم علماء کا جائزہ لیتے ہیں. جیسی کوئی عالم ہماری نصیحت کرتا تھا، ہم علماء کو دیکھنے لگ جاتے، یہ خود کرو اس پہ عمل نہیں، مولانا کرو اس پہ عمل نہیں، مولانا کرو اس پہ عمل نہیں، ہم کو چلے سکھانے. ارے بھائی اگر اس کا عمل نہیں ہے تو اس کا جواب وہ دیں گا، اس نے جو اچھی بات بتائی اس پہ عمل کر لو، آپ بچ جاؤں گے. تو علماء کی بھی عزت کرو، احترام کرو، اپنی ماں بہنوں کا احترام کرو، اپنے بھائیوں کا احترام کرو. رب کائنات جو کچھ بھی نصیحت آمیز گفتگو کی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے.